हो ना फिर पगली। लास्ट एपिसोड। उम्मीद है नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हसीब साहब, इन्हें बोलने दीजिए। ये कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर हाशमी ने उस वक्त बोलना ज़रूरी समझा था। कुछ कहना नहीं चाहता, जिम्मेदारी से पहलू तही कर रहा है नाहजाज। वो बेटे पर गज़बनाक बेचारे थे। इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है, अपनी गर्ज के लिए दूसरों के ज़ख्मों तक से लहू निचोड़ने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने हारून को भाई के हवाले किया था तो किसी सोच, किसी मफाद के तहत ही ऐसा किया था, लेकिन जो वो चाहते थे वैसा ना हो सका। हारून ने बड़ी ईमानदारी और खलूस से चचा का बिज़नेस संभाले रखा। फिर उन्हें ये आस थी कि बेटी का रिश्ता करते वक्त हारून पर ख़ास तवज्जो देंगे, और यकीनन हारून उनका इंतखाब होगा। लेकिन यहाँ भी उनका तीर मवाफिक तौर पर ना चला और उनका इंतखाब ज़करिया पे ठहरा। लेकिन जब माहम की जहनी हालत की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो वो भाई से हमदर्दी की आड़ में पहली बार अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, वो भी बड़े मान से। लेकिन बेटे के इनकार ने उनके मंसूबे फिर से खाक में मिला डाले थे। डॉक्टर हाशमी के बीच में बोलने पर उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब, इसके इनकार पर क्या कान धर रहे हैं आप? हमारी औलाद है, हमसे बाहर नहीं है। मगर हसीब साहब, इस ज़माने में जज्बाती सोच नहीं चलेगी और ना ही ज़बरदस्ती का सौदा हो सकता है। ये ज़िम्मेदारी किसी ऐसे फ़र्द को सौंपना होगी जो बहुत ठहरे हुए मिजाज का बंदा हो, गुस्से पर कंट्रोल रख सकता हो, जबकि हारून बेहद जज्बाती है, बहुत जल्द इश्ताल में आ जाता है। मैंने कई बार महसूस किया है कि वो ज़रा सी बात पे झुंझला पड़ता है, और जब मुस्तकिल तौर पे ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वो अपने मजाज से लड़ेगा या एबनॉर्मल शरीक हयात से। ज़रा सोचिए, ऐसी सूरत हाल में शादी किस तरह कामयाब होगी? हसीबुल्ला जुज़बुज़ हो के रह गए। डॉक्टर हाशमी थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर कहने लगे, हसीबुल्ला, अपने इस एंग्री मैन के लिए किसी शगुफ्ता मजाज लड़की का इंतखाब कीजिएगा। अजीम चचा को डॉक्टर की मंतक समझ में नहीं आई थी। हाशमी साहब, ये तो रवायत है कि मर्द का गुस्सा और औरत की हया फितरी होती है। गुस्सा मर्द की मर्दानगी है और हया औरत का रूप। आप हारून को महज इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर तो कोई भी लड़का मुंतखब नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ तो माओं के लाड प्यार ने बेटों को और भी ज़िद्दी और हटीला बना रखा है। फ़ैसला आपने बहुत मुश्किल कर डाला है। बात तो सोचने वाली थी। डॉक्टर खुद तफक्कुर का शिकार नज़र आ रहे थे। बेशक ये उन लोगों का ज़ाती मामला था, लेकिन डॉक्टर की राय इसलिए ली जा रही थी कि ये फ़ैसला इलाज के तौर पर भी हो रहा था, और कलीमुल्ला नहीं चाहते थे कि वो कोई फ़ैसला गलत करें, इसलिए उन्होंने उन्हें बुलाया था। कलीमुल्ला, ज़रा गौर करो तो तुम्हें अपने ही ख़ानदान में वो गौहर नायाब भी मिल जाएगा जिसकी तुम्हें इस वक्त तलाश ही नहीं, ज़रूरत भी है। सैफुल्ला ने रसान और खलूस से कहा तो सबके जहन यकलख्त वहाज हसन की तरफ गए। मेरा सादतमंद बेटा वहाज हसन। उन्होंने तफाखुर से वहाज का नाम लिया। कलीमुल्ला ने बड़े भाई की तरफ देखा। हाँ, वहाज भी तो था, मगर उनका जहन इस बात पर सिदरा आपा के बड़े बेटे आदिल पर भी गया था कि वो भी तो सुलझे हुए जहन का लड़का था। सिदरा आपा ने पेशकश भी ना की थी, वो करती भी कैसे, क्योंकि आदिल ने अबू ज़ैबी में शादी रचा ली थी और ये बात सीगा राज में थी जिससे सिर्फ सिदरा फुप्पो ही वाकिफ़ थे, इसलिए वो खामोश बैठी थीं और उनकी खामोशी को कलीमुल्ला पहलू तही समझ रहे थे। जब भी उन्होंने बड़े भाई की पेशकश पर दिल बर्दाश्ता हो कहा था, हाँ, वहाज बहुत साबिर और शाकिर बच्चा, लेकिन उससे पहले मर्ज़ी पूछ लीजिए। मैं नहीं चाहता इस कुर्बानी में किसी का नुकसान हो। कैसी बातें कर रहे हो कलीम? मेरा बेटा बहुत सादतमंद है, फ़ौरन सर झुका देगा, लेकिन मैं सर से ज़्यादा दिल के झुकाव पर यकीन रखता हूँ। सर जबरन झुकाए जा सकते हैं, मगर दिल मोहब्बत से झुकते हैं। कलीम, तुम्हें क्या हो गया? सैफुल्ला उनके करीब आके बैठ गए। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें वहाज से पूछ के ही जवाब दूंगा। और उसके साथ ही महफिल बर्खास्त हो गई। सैफुल्ला ने वहाज हसन के गोश गुजार सारा मसला मनो अन बयान किया। फिर उनसे उनकी रजामंदी पूछी तो वह गंग रह गए। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी मोहब्बत का मिलाप खुद ब खुद ज़िंदगी के इस मोड़ पे यूँ हो जाएगा। उनकी कैफियत ऐसी थी जैसे कीमती खोई हुई चीज़ फिर से मिल जाए।
مگر وہ اس وقت کسی بھی خوشی کا اظہار نہ کر سکے، بس سادگی سے یہی کہا تھا، جیسے آپ کی مرضی، میری طرف سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سیف اللہ کو امید تھی، بلکہ یقین کامل تھا کہ ان کا بیٹا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ بلقیس بیگم نے بڑھ کر بیٹے کی پیشانی چوم لی، کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ ہر بات میں بیٹیوں کی طرح سر جھکا دیا، اور اب بھی ماں باپ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے۔ بلقیس کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے تھے۔ امی، آپ کو کیا معلوم یہ قربانی میرے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ وہاج حسن نے ماں کی آنکھوں کے آنسو پوروں میں جذب کر لیے، پھر کہنے لگے، قربانی تو بہت عظیم لوگ دیتے ہیں، یا پھر شاید بحالت مجبوری کا نام ایثار ہو، مگر میں صرف اپنی والدین کی خوشنودی کو اپنی زندگی کی خوشی سمجھتا ہوں۔ ان کی بات پر بلقیس نے حال ہی ہو گئی۔ انہوں نے مسکرا کر ماں کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی روز وہ لوگ انگوٹھی پہنانے کے لیے آ رہے تھے۔ سیف جاں اور بلقیس بیگم کی یہی خواہش تھی کہ منگنی سے لے کر شادی تک ہر رسم باقاعدہ اور دھوم دھام سے ادا ہوگی، اور اسے جب پتہ لگا کہ اتنی جلدی یہ بات اس طرح طے ہو گئی ہے تو وہ دنگ رہ گئی۔ ڈاکٹر کے شادی والے مشورے پر وہ جی جان سے جل کے رہ گئی تھی، بس نہیں چلا تھا کہ ڈاکٹر کا سر پھاڑ ڈالے۔ وہ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتی تھی کہ ڈاکٹر اس کے لیے اتنے انوکھے علاج کا مشورہ دیں گے۔ طرح وہاج حسن کا پرپوزل، پھر باقاعدہ منگنی کا اہتمام، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ آخر ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی جو شادی ہی زندگی کا مقصد رہ گئی تھی؟ آخر اس بات سے ہٹ کر زندگی میں کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا سلگ سلگ کے برا حال تھا۔ وہ جو زندگی کے چیپٹر کو اچھی طرح سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، من پسند زندگی گزار کر آزادی کے ساتھ اپنی خواہش اور فیصلوں کے ہمراہ اب ناپسندیدہ کھینچے گئے حصار میں جھنجھلا اٹھی۔ اگلے روز اسے بڑی دھوم دھام سے وہاج کے ساتھ رسمی طور پہ منسوب کر دیا گیا۔ محض انگوٹھی کا رشتہ تھا، ٹوٹ بھی سکتا تھا، لیکن جب تائی جان نے پاپا سے کہا کہ وہ آج ہی شادی کی تاریخ دے دیں تو وہ حواس باختہ رہ گئی۔ بلا وجہ ہی انگوٹھی کو گھور گھور کے دیکھے جا رہی تھی۔ رات انگاروں پر بسر ہوئی۔ لو بھلا شرافت کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ اب اگر میں وقتی طور پہ منگنی پر رضامند ہو گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس ہونک سے شادی بھی کر لوں گی۔ آ جائیں ذرا ڈاکٹر ہاشمی، پوچھ لوں گی ان سے، پتہ نہیں کس نے انہیں ڈاکٹر بنا دیا۔ ایک لڑکی نے چلا دیا اور چل گئے، اوپر سے مشورہ دیکھو کیا عظیم الشان دے گئے ہیں، اور وہ موصوف کس خوش فہمی میں ہیں، ٹھیک کر دوں گی انہیں بھی۔ وہاج حسن کے پاس جانے کی اسے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ سب کی نظروں میں وہ ایک ایب نارمل لڑکی تھی۔ انکار کر کر کے تھک جاتی، مگر اس کی بات ہرگز نہ سنی جاتی، نہ مانی جاتی۔ جب تک ڈاکٹر ہاشمی نہیں آتے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا۔ اس بات کا حل یہی تھا کہ وہاج حسن خود انکار کر دیں۔ وہاج حسن اچانک اسے اپنے آفس میں دیکھ کے حیران رہ گئے۔ بلا ارادہ ہی وہ اپنی نشست سے اٹھے تھے۔ حیرانگی، خوشی، عجیب طرح کی کیفیات سے دوچار ہو کر وہ اس کے چہرے پر اتنا غصہ، آنکھوں میں رعونت، لب سختی سے بھیجے تھے۔ تمام تر احساسات نارمل انسانوں والے تھے۔ آخر انہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ وہ نارمل ہے؟ تشریف رکھیے، انہوں نے بڑے رسان سے کہا۔ ہر لحاظ سے وہ ان کے لیے قابل احترام اور محبت کے رویے کی حقدار تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کا انداز تخاطب ہر شخص سے اتنا دھیما اور میٹھا ہوا کرتا تھا۔ مام نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، میں یہاں آپ کی ہمدردی لینے نہیں آئی ہوں، کیونکہ میرے مونس اور غم خواروں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاج حسن اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ میں یہاں صرف اتنا بتانے آئی ہوں وہاج حسن کہ میں اب نارمل لڑکی نہیں ہوں۔ یہ لفظ، یہ جملے ان کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر گئے، جیسے اس نے اپنے نارمل کا نہیں، محبت کا اعتراف کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ اب نارمل نہیں ہیں، وہ خوشی چھپا کر سکون سے بولے۔ پھر بھی وہاج، آپ نے اس کو نہیں بتایا اور اس فیصلے پہ جانتے بوجھتے ہوئے رضامند ہو گئے، آخر کیوں؟ اس نے تلخی سے پوچھا، پھر اسی انداز میں بولی، کسی کو نہ بتانے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسب عادت آپ اپنے اندازے پر غیر اعتمادی کا شکار ہوں گے، جبھی اس بات کی تشہیر نہیں کر سکے۔
لیکن آپ کو ذی ہوش ہونے کی بدولت یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ آخر میں پاگل کیوں اور کس واسطے بنی ہوئی ہوں۔ وہ یک بیک تلخی کا شکار ہو گئی۔ اگر مجھے آپ جیسا ہی قبول ہوتا تو میں زکریا کے حق میں ہی ووٹ نہ دے دیتی، جسے جان چھڑانے کے لیے میں نے یہ ناٹک رچایا۔ اس سے جان چھوٹی تو آپ آ گئے۔ وہاج حسن کے پورے وجود میں خون کے بجائے آگ گردش کرنے لگی۔ اسے اچانک اپنی تلخی کا احساس ہوا تو خود کو قدرے نارمل کر کے بولی، دیکھیے حسن جا، بات سادہ سی یہ ہے کہ اگر میں بالفرض نارمل ہوتی تو میرے لیے آپ کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں۔ پورے خاندان کے لڑکوں میں آپ کو منتخب اس لیے کیا گیا ہے کہ میرے ساتھ زندگی گزارتے وقت آپ کا رویہ حلیم رہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر اور بزرگوں کے نزدیک مجھے سنبھالنے کے لیے ایسے مرد کی ضرورت ہے جو میری زیادتیوں کو صبر سے سہ سکے۔ قصہ مختصر، ٹھنڈے مزاج کا ہو۔ سو آپ نظر انتخاب بن گئے، لیکن جب میں پاگل ہی نہیں تو پھر آپ کا انتخاب تو بے معنی ہو گیا نا وہاج حسن۔ بالکل ایسے ہی جیسے اپاہج تندرست ہو جائے تو بیساکھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو سن لیجئے، آپ کو میرے لیے بیساکھی کے طور پر منتخب کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے یہ لفظ وہاج حسن کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی چاہت کا اتنا بڑا مذاق، اتنی تذلیل۔ اس لیے برائے کرم آپ اپنی طرف سے یہ رشتہ ختم کر دیجئے۔ میں انکار کروں گی تو خواہ بات بڑھے گی، ہنگامہ ہوگا۔ ماہم جا، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا؟ اس لیے بہتر ہے انکار آپ کی طرف سے ہو اور سکون سے بات ختم ہو جائے، تاکہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود سکون اور اطمینان سے کہیں اور کر سکوں۔ آخر اس سلسلے میں انکار کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پہلی بار بڑے نپے تلے انداز میں سوال کیا، بغیر کسی تاثر کے۔ اپنا آپ عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے مسکرا کر تنقیدی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر یہ فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، یہاں تک تو نوبت ہی نہ آتی۔ بہت مرد آئے میری زندگی میں حسن جا، میرے خواہش مند، میرے طلبکار، ایک سے بڑھ کے ایک، جنہیں میں نے وقت کی طرح گزار دیا، کیونکہ کوئی بھی اس دل کو نہیں جیت سکا تھا۔ اور پھر وہ ایک ایک بات اتنی ترتیب سے، اتنے تفاخر سے بیان کرتی گئی کہ حسن جا بس سن ہی رہے تھے۔ اتنے لوگوں میں سے میں کسی ایک کو بھی منتخب نہیں کیا۔ آپ کا شمار تو کہیں بھی نہیں آتا حسن جا۔ اس کا انداز بڑا تضحیک آمیز تھا، جیسے ہمیشہ سے ہوا کرتا تھا۔ وہ اگر زبان سے نہیں کہہ رہی تھی تو نگاہیں بہت کچھ جتا رہی تھیں۔ کتنی حقارت سے اس نے انہیں رد کیا تھا۔ دیکھیے حسن جا، سارا فساد، ساری جنگ اس دل کی ہے جو بات اس مقام تک آن پہنچی ہے۔ کافی دیر تک وہ بولتی رہی۔ آپ نہیں سمجھیں گے اور نہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ جیسا شریک کے سفر کم از کم مجھ جیسی لڑکی کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا انداز بدستور وہی تھا۔ کس قدر خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار تھے وہ۔ اس کی نظروں میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ بچپن سے وہ ان کا مذاق اڑاتی تھی اور وہ خوش رہتے تھے، ہر حال میں خوش۔ وہ کیا سمجھتے تھے اور کیا نکلی تھی وہ کہہ رہی تھی، آپ نے انکار نہیں کیا تو میں خود انکار کر دوں گی۔ یاد رکھیے گا، یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میری ضد کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں ناک میں دم کر کے رکھ دوں گی، اور پاگلوں سے ہم کسی بھی قسم کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ چلتی ہوں۔ اور ہاں، اگر آپ نے یہ سب کچھ اب کسی کو بتانے کی زحمت گوارا کی تو کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ میں اب نارمل لڑکی ہوں، مگر بن رہی ہوں۔ یہ بات آپ تو کیا کوئی بھی ڈاکٹر ثابت نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ انہیں لگا جیسے وہ کمرے میں آگ لگا گئی ہو۔ وجود سے لے کے در و دیوار تک سلگ اٹھے تھے۔ ایک بنا بنایا پیکر بربری مٹی کی طرح ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ وہ پیکر جو انہوں نے بچپن سے تراشا تھا، اتنا گھناؤنا تھا اس کا روپ۔ انہیں اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ جو ان کی تذلیل کر گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ خود سے نالاں تھے کہ انہوں نے ایسی لڑکی کے بارے میں سوچا ہی کیوں؟ کیا وہ ان کے قابل تھی؟ اس کا ماضی ذرا بھی قابل اعتبار نہیں تھا، تو پھر وہ ان کی محبت کے لائق کس طرح ہو گئی تھی؟ وہ جو کھل کر سامنے آئی تھی، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی نفرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نفرت میں پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے۔
رات نیند نہ آنے کے بعد وہ یوں ہی کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں سعد اللہ شاہ کی کتاب تھی، ایک کمی سی رہ گئی۔ ورق الٹتے پلٹتے اچانک حسب حال نظم پر ان کی نگاہیں رک گئیں۔ ڈالے لمبی زلف کا گہنا تیرا سامنے بیٹھے رہتا، ہاتھ میں بالوں کی لٹ پکڑے ڈالے لمبی زلف کا گہنا تیرا سامنے بیٹھے رہنا، ہاتھ میں بالوں کی لٹ پکڑے اوپر چھت کو تکتے رہنا، سنتے رہنا کچھ بھی نہ کہنا، تیری سہیلی کا مجھے تکنا، ہنسنا اور کچھ بھی نہ کہنا۔ ایسے لمحے میں اسے پیار سے کتنا اچھا لگتا تھا تو، کان میں اپنی سہیلی کے جب مجھ کو بدو کہتا تھا تو، کتنا اچھا لگتا تھا تو، میرے دل میں رہتا تھا تو، میرے دل میں رہتا تھا تو۔ زیر لب انہوں نے کئی بار دہرایا اور کتاب بند کر کے سینے پر رکھ لی اور کرب سے آنکھیں موند لیں۔ دونوں طرف شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور ساتھ ہی اس کے خود ساختہ پاگل پن کے دورے، وہی بار بار مشتعل ہونا، لڑنا جھگڑنا، اشیاء اٹھا اٹھا کے پھینکنا، چیخنا چلانا، کبھی کبھی ٹھیک باتیں کرنا، کبھی بیک وقت اشتعال میں آ جانا۔ اس نے سب کچھ کر ڈالا مگر وہ شادی نہیں روک سکی، نہ ہی ڈاکٹر ہاشمی سے ملاقات ہو سکی، نہ ہی وہاں حسن کی طرف سے کوئی رسپانس ملا۔ اس نے مسلسل ایک فساد برپا کر رکھا تھا، کلیم اللہ جہاں ٹوٹ کے رہ گئے تھے۔ آج اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ پاپا کو سارا سچ بتا دے گی، چاہے وہ ناراض ہو، رسوائی حاصل ہو، کچھ بھی ہو۔ اور وہ یہی سب کچھ بتانے ان کے کمرے میں جا رہی تھی کہ دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ اندر سے مبہم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ پاپا زاروں قطار رو رہے تھے، تایا انہیں تسلیاں دے رہے تھے۔ ہارون علیحدہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ پاپا کی کیفیت جو اس نے دیکھی، اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے اپنی ترجیحات کے سامنے یہ رخ دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ کس تکلیف میں ہوں گے، کتنی اندھی ہو گئی تھی وہ ایک خواہش کے آگے۔ پاپا کا تو کوئی بھی نہیں تھا اس کے سوا۔ ندامت سے وہ کمرے میں نہ جا سکی اور واپس پلٹ آئی۔ کیا یہ سب اسے کرنا چاہیے تھا؟ اور اب بتا کر وہ کیا کر لے گی؟ نئے دکھ اور عذاب؟ جو دکھ دے چکی تھی ان کا مداوع صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہ خاموشی سے شادی پر رضامند ہو جائے۔ یہی ایک نجات تھی، یہی ایک راستہ تھا عزت کی زندگی حاصل کرنے کا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے کہا تھا کہ وہ اچانک بالکل کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اسے آہستہ آہستہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ وہاج حسن سے ہی شادی پر رضامند ہو جائے گی، خاموشی اختیار کرے گی۔ جب اتنے عرصے بھی باوجود کوشش کے کوئی اس دل کو نہیں جیت سکا تو پھر آئندہ چند مہینوں یا گئے سالوں پر کیا توقع رکھی جائے؟ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساری عمر یہ معاملہ پیش نہ آئے۔ اس نے اپنے آپ کو ہرا دیا۔ ایک معمولی خواہش ہی تو تھی، مگر نکاح ایک مضبوط بندھن ہے۔ زندگی میں بہت سارے تجربوں سے ایک تجربہ شاید یہی کامیاب ہو جائے۔ ہارتے ہارتے وہ ایک بار پھر نئی توانائیوں سے لبریز ہو کے اٹھی تھی، اور یوں وہ خاموشی سے مگر دھوم دھام سے بیاہ کر وہاج حسن کے گھر آ گئی۔ لیکن یہاں آ کر ساری بساط بگڑ گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی خواہش کو ناپید کر دینے کے بعد سمجھوتے کا، مصلحت کا، زندگی کا عام سا رخ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ تو جیتے جی مر گئی تھی، اس تمنا میں ہو گئے رسوا، ہم بھی جی بھر کر عاشقی کرتے۔ شاید یہی ایک شعر اس کی زندگی، پوری زندگی کا ترجمان تھا۔ وہ بھی بستر میں پڑی اینٹ رہی تھی کہ چھوٹی چچی نے آ کے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ جویریہ اس کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ چچی کہہ رہی تھی، یہ لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ بھی سمجھی بھی نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے کہ پاپا آ گئے۔ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، جیسے اسے پھر سے رخصت کرنے کے لیے اس پر دستے دعا رکھ رہے ہوں۔ اس کی طبیعت کا پوچھا، پھر کہنے لگے، بیٹا ناشتہ کر لو، ہارون تمہیں ان لوگوں کے ہمراہ چھوڑ آئے گا، تمہاری تائی جان نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ پاپا کو دیکھ کر اس کے تمام حوصلے پست ہو گئے۔ خاموشی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ جو کچھ کرنا ہوگا عقل مندی سے کرنا ہوگا، خاموشی سے اور احتیاط سے۔ کفن تو تیار ہو مگر عزت کا جنازہ نہ نکلے، دامن کے داغ کسی کو دکھائی نہ دیں۔ شام کو ولیمہ تھا، اس لیے رابعہ اور مہتاب چچی اسے بیوٹی پارلر لے گئیں۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ فی الوقت وہ دوسرے کمرے میں قیام کرے گی،
پھر وہ تعلیم یافتہ تھی، اسے علم تھا کہ ایسی مشکوک صورت میں میاں بیوی کو فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے جب تک واضح طور پر شوہر اقرار نہ کرے۔ ملاپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر اسے واضح طور پر طلاق دی گئی تھی۔ وہ عدالت سے رجوع کرنے کی حقدار تھی۔ آج کے دور میں عورت اتنی پست اور بے بس نہیں تھی، حق کی خودداریت کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی۔ وہ یہ ہٹ دھرمی اب مزید چلنے نہیں دے گی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو سمیہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہاں جب مہمانوں کو رخصتی کر رہے تھے، اس نے جلدی لباس تبدیل کیا، تکیہ اور لحاف کو سمیٹا اور دوسرے ملحقہ بیڈ روم میں بستر لگا کے اندر سے دروازہ لاک کیا۔ وہ اطمینان سے سو گئی۔ فی الوقت یہی ایک راہ تھی، باقی بعد میں سوچا جا سکتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ دونوں کمروں کے درمیان مشترکہ دروازہ تھا جو دونوں کمروں کو آپس میں ملاتا تھا۔ باہر والا دروازہ بند رہنے سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ اندر دونوں کمرے استعمال ہو رہے ہیں یا ایک۔ دن بھر مہمانوں کی آمد و رفت، پھر رات کو تھک ہار کر سو جانا، اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ 2 روز اسی کامیابی میں گزر گئے۔ اسے سکون کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ حاج حسن نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ حالانکہ صبح ناشتے کے وقت سمیہ جب دروازہ بجاتی تو وہ اٹھ کر اس کمرے میں جاتی، پھر دروازہ کھول کر ناشتہ اندر لے لیتی۔ وہ ہاتھ سو رہے ہوتے تھے، دروازہ بجنے کی آواز اور برتنوں کی آواز پر ہی اٹھتے تھے۔ ان کی خاموشی اسے بڑا پر اسرار لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا شکاری دم سادے فی الوقت تاک لگائے بیٹھا ہے، جہاں وہ چوکی وہیں شکار ہو جائے گی۔ نوشی گیلانی کی نظم کشف اس کی کیفیت کی گماس تھی۔ جانے شاعرہ نے کس احساس کے زیر اثر کس حادثے کا وسوسہ ظاہر کیا تھا، لیکن اسے یوں اپنی ہی ذات کا دھڑکا لگا رہتا اور ہر وقت یوں ہی لگتا، مجھے احساس ہوتا ہے جہاں میں آنکھ جھپکوں گی وہیں پر حادثہ ہوگا۔ تیسری صبح سمیہ نے ناشتے کے ساتھ اسے پیغام دیا کہ بھائی سے کوئی ملنے آیا ہے، انہیں جگا دیجیے۔ اس نے ناشتہ میز پہ رکھ کر دیکھا، وہ بے سود سو رہے تھے۔ اس طرح کہ لحاف آدھا ان پہ تھا اور آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ بالکل چت پڑے تھے۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار بغور انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ بس دیکھتی ہی رہی۔ کئی لمحے یوں ہی خاموشی سے سرک گئے۔ کوئی بھی احساس نہیں تھا اس وقت دل میں، نہ نفرت کا، نہ انتقام کا۔ ہاں مگر ملال ضرور تھا، لٹ جانے کا یا کھو دینے کا کچھ علم نہیں۔ سن لیا ہم نے فیصلہ اور سن کر اداس ہو بیٹھے۔ ذہن چپ چاپ، آنکھ خالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ کرب سے ان کی طرف دیکھا، وہ بدستور پرسکون سو رہے تھے۔ کتنے سکون سے سو رہے ہیں۔ وہ حاج حسن ایک لڑکی کی زندگی میں آگ لگا کے کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ یکایک اس میں نفرت کی آگ دہک اٹھی۔ یہ شخص واجب القتل تھا۔ اگر اس کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار ہوتا تو انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیتی۔ کاش وہ کچھ تو کر سکتی۔ اس نے بیچارگی سے ہاتھ مسلے۔ سمیہ کچھ کہہ کے گئی تھی، اسے خیال آیا فی الحال تو یہی کرنا تھا۔ سنیے، اس نے بے لچک انداز میں پکارا۔ وہ ایسے ہی پڑے تھے، وہ جھنجھلا گئی۔ ہر روز تو دروازہ بجنے پر ہی اٹھ جاتے تھے، آج کیا نشہ کر کے سو رہے ہیں؟ اس نے زہر بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، مگر میں کیا کروں، لحاف ڈال دوں؟ کیوں، کیا لگتے ہیں میرے؟ اس نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ البتہ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ وہ ان کے فرشتے بھی جاگ گئے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ انہوں نے گھور کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر رسٹ واچ اٹھائی۔ مائی گاڈ، سفیر نے آنا تھا۔ انہیں یک خیال آیا، جلدی سے اٹھے، قمیض پہنی، بالوں میں برش کیا۔ اس وقت وہ وارڈروب میں گھسے کاغذوں کی کانٹ چھانٹ کر رہے تھے کہ وہ باتھ روم سے برآمد ہوئی۔ انہیں جاگا دیکھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ فوراً پلٹ کے بولے، سنو ماہم جا۔ اس کے قدم رک گئے۔ رکھوالی اس چیز کی جاتی ہے جس میں کچھ ہو، یا اس گھر میں اچھا لگتا ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہو۔ خالی مکانوں کے کھلے ہوئے دروازے سے راہگیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گھر ہر ایک کے لیے گزرگاہ تو ہو سکتے ہیں، ڈاکے کا سبب نہیں۔ کتنی حقارت سے انہوں نے کہا تھا، جیسے کھلے عام اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ وہ کانپ کے رہ گئی، آنکھوں میں آنسو فوراً امٹ آئے، تڑپ کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ حاج حسن، ایک عورت کی بے بسی پر دلیر ہو رہے ہو، کھیل رہے ہو اس کی زندگی سے، یہ بہادری نہیں ہے۔ اس نے گہری چوٹ کی، لہجہ بھیگ رہا تھا۔ وہ کھل کے ہنسے۔ بہادری تو واقعی تمہاری ہے، پھر سے آ گئی جانتے بوجھتے ہوئے۔ انداز بے حد تک آمیز تھا۔ وہ کٹ کے رہ گئی۔ اللہ کرے آپ کی بہنوں کے آگے آئے جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑتے ہوئے با آواز بلند بد دعا دی۔
बड़ा रवायती अंदाज है बद्दुआ का, लगता है इस फील्ड में भी बहुत पुरानी हो। उन्होंने मुस्कुरा कर इत्मीनान से कहा तो वो अंगारों पर लौटती बेचारगी से अपने कमरे में आके फूट फूट के रो दी। घर शादी के हंगामों की वजह से काफ़ी हद तक बेतरतीबी का शिकार था। वो समिया और जवेरिया के साथ काम काज में लग गई। उसका इरादा था कि समिया जवेरिया सफाई कर लेंगी मुलाजमीन के साथ मिलकर तो वो खाना बना लेगी, मगर घर के किसी फर्द ने भी उसे किचन में जाने नहीं दिया, यकीनन इस वजह से कि किचन में 100 तरह की खतरनाक अशिया होती हैं, कहीं वो किसी चीज़ से खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। उसे ये बात महसूस करके दिली दुख हुआ, सो उसने ज़्यादा इसरार भी नहीं किया और दूसरे कामों में लग गई। अपने ही बोए हुए बीज जो थे, समिया किचन में चली गई। उसके पास था भी क्या करने के लिए सिवाय सोचों के लामत ना ही जाल के। कामकाज में लगकर उसका जहन काफ़ी हद तक बट गया। सबके रोकने टोकने के बावजूद वो पास नहीं आई और बदस्तूर काम में लगी रही। बाज़ों का तो बिल्कुल ही नहीं लगता था कि ये लड़की पागल है। मेरे खुदा, अगर तो इसे ऐसा ही रखे तू, उसे देख देख के नज़रें उतारती रहूं। कपड़े डालकर जब वो नीचे आई तो शाम हो चुकी थी। ताई जान ने कहा, अब जाकर हुलिया तब्दील करो, कोई मिलने वाला भी आ सकता है और फिर 4 दिन की दुल्हन हो। ना काम करना जेब देता है और ना ये हुलिया। उन्होंने उसे बाजुओं के हल्के में लेकर प्यार से कहा। वो जानती थी कि उसका दिल रखने के लिए ताई जान सुबह से खामोश थी, वरना दूसरी सूरत हाल में उसे बुरी तरह झिड़कियाँ देती और उठकर पानी भी ना पीने देती। वो बस मुस्कुरा दी और अपने कमरे में आ गई। आई तो इसी गर्ज से थी कि हुलिया ठीक करेगी, लेकिन दोनों कमरे तवज्जो के तालिब नजर आए। कुशन बदले, पर्दे झाड़े, बेडशीट्स तब्दील की, झाड़ पूछ में दुपट्टे का इस्तेमाल अच्छी तरह से जारी रहा। दोनों कमरे अच्छी तरह से चमक गए। कुछ सेटिंग को अपने मजाज के मुताबिक कर दिया। बाथरूम धो कर निकली तो उसकी निगाह फूलों पे पड़ी। रूम स्प्रे करने के बाद वो फूल लेके बेड पे बैठ गई। अचानक ही एहसास हुआ था कि वो बुरी तरह थक गई। फूलों को गुलदानों में तरतीब से सजाने लगी। काम करके उसे रूहानी मुसरत महसूस हो रही थी। सब कुछ भूल गई थी कि वो कहाँ है और उसे क्या करना है। वो बिल्कुल मगन बैठी थी कि वहाज हसन कमरे में दाखिल हुए। सामने ही पहली निगाह उस पे पड़ी। उसे देखकर वो चकरा ही तो गए। कपड़े मैले, दुपट्टे पे जा बजा गंदगी के धब्बे, बालों में धूल मट्टी अटी थी, जैसे घर की सफाई उसने ही की हो। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? उन्होंने तलखी और नागवारी से पूछा। यकबयक उसके हाथ रुक गए। तीखे जैतून से उन्हें देखा। सुबह वाली बात वो भूल गई थी, यकबयक याद आ गई। बेखौफ व ख़तर लहजे में बोली, आपको मतलब? उसके डिटाई और लापरवाही पर वो गंग रह गए। भला 2 दिन में ही उसने खुद को क्या समझ लिया है? मुझे मतलब नहीं तो फिर किसे मतलब होगा? उनके अंदाज पर वो सुलग गई। रुखाई से बोली, हसन जा, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ जो तैयार होकर आपके इंतज़ार में बैठूँ। अंदाज में बदले की आंच थी। खूब, बहुत खूब। उन्होंने खुश होकर हल्की सी दाद देने वाली ताली बजाई। एक एक कदम उठाते उसकी तरफ बढ़े तो गोया जल्द तस्लीम कर लिया आपने। वेरी गुड। तो बात सुनो महमजा, बीवियाँ तो इस रूप में भी बहुत अपील करती हैं, बेहद मासूम और हसीन लगती हैं। तैयारी और तकल्लुफ़ात की ज़रूरत तुम जैसियों के लिए होती है, जो अपनी अदाओं से हमारा इस्तकबाल करने के लिए होती हैं। मैं कहती हूँ, ये नापाक लफ्ज़ अगर मेरे लिए आइंदा इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फुनकारी। क्यों? सच बहुत कड़वा लगा। वहाज हसन, उसने गुलदान फेंक मारा। उम्मीद थी सर पे लगेगा। वो फुर्ती से नीचे हुए। गुलदान उनके सामने की खिड़की पे लगा। नतीजतन शीशा छनाके से टूट गया। आवाज़ पर तमाम घर वाले सरासीमा हो गए। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे पागलपन के मुजाहरे चलते ही रहें ताकि मुझ पर कोई आंच ना आए। वो खबासत से मुस्कुराए तो वो बेबस हो गई। वो ऐसा चाहती नहीं थी मगर हो जाता था। वो खुद को नॉर्मल साबित करना चाहती थी। वो उसे पागल बनाने पे तुले हुए थे। उसने बेचारगी से खिड़की की तरफ देखा जो उसके पागलपन का अमली सबूत पेश कर रहा था। फ़ौरन अपना हुलिया तब्दील करके आओ, उन्होंने बड़े तहक्कुम से कहते हुए कोट उतार के बेड पर डाला। उनके हुक्म पर वह जल बुझ कर राख हो गई, जैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं। वो बड़े बड़ों को घास नहीं डालती थी और उन्होंने उसे इतना जलील करके रख दिया था। उसने कड़ी निगाहों से उनकी तरफ देखा। आप क्या समझते हैं खुद को? जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, मैं इतनी मामूली नहीं हूँ। वो खामोशी से अपने कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसका बाजू पकड़ लिया। बाथरूम उधर है, सख्ती से उधर धकेला। मुझे मालूम है, वो अकड़ के बोली। उसे अपना मैला होना बड़ा गनीमत नजर आ रहा था, इस कमरे के लॉक की तरह जिसे वो ताला लगाकर सोती थी। उसे तो आज ही मालूम हुआ था कि गंदगी उसकी नफीस तबीयत पर कितनी गिरां गुजरती है।
تو پھر انہوں نے سوال کیا۔ میں تھکی ہوئی ہوں اور اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ پھر بیویوں والے عذر؟ گھر میں ملازمین کی کمی نہیں تھی، آپ نے ناحق تکلیف کی، ان حرکتوں سے آپ بیوی تو نہیں بن جائیں گی ماہم۔ اتنی بے وقتی، اتنی تذلیل، اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر ڈٹ کے بولی، نہیں بدلتی میں اپنا حلیہ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے، یوں ہی تو نہیں سہی، مجھے تو یوں بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ ان لفظوں پر جیسے وہ بپھر گئی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے خود کو کہ زندگی اس طرح گزرے گی، میں خاموش رہوں گی؟ یہ بھول ہے، میں پاگل ہوں نا، سب کچھ کر سکتی ہوں، خود کو بھی ختم کر لوں گی اور آپ کو بھی، کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ اس نے پوری قوت سے ان کے بازوؤں میں دانت گاڑ دیے، وہ بلبلا کے رہ گئے۔ جیسے ہی گرفت ڈھیلی پڑی وہ پھرتی سے بھاگی، لیکن قدموں میں میز آ جانے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئی، اتنے میں وہ سنبھل چکے تھے۔ لیکن اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کھڑکی کا نوکیلا شیشہ اٹھا لیا۔ کوئی بھی نوکیلا شیشہ اسے اس زندگی سے آزاد کر سکتا تھا۔ شیشہ اتنا تیز اور باریک تھا کہ اس کی ہتھیلی میں کسی جانب سے گھس کر زخمی کر گیا۔ ابھی تو اس نے ہاتھ میں ہی اٹھایا تھا، ارادہ کلائی کاٹنے کا تھا یا پیٹ میں گھسانے کا، لیکن انہوں نے لپک کر دونوں ہاتھ سختی سے پکڑ لیے۔ ان کے ہاتھوں کی سختی یا خوف یا دن بھر کی تھکاوٹ، کچھ تو تھا جو اسے اپنی نبضیں بند ہوتی محسوس ہوئیں، اور دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر ان کے بازوؤں میں آ گئی۔ اس کو ہوش آیا تو گھر کا گھر اس کے کمرے میں موجود تھا، سوائے اس درندے کے۔ دوا کے ساتھ ڈاکٹر اس کے زخم کی پٹی کر کے جا چکا تھا۔ فراج امی کو یقین دلا رہا تھا کہ معمولی زخم ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ بلقیس اس کے سرانے بیٹھی تھیں، بہت فکر مند اور اس محلال کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے پاگل لڑکی کو ہی کیوں گلے کا ہار بنا لیا تھا، اور وہ اس سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن اس محبت پر اپنے بیٹے کو قربان کیوں کیا؟ انہیں پچھتاوا ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو اس پہ نگاہ پڑی، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آخر میں مر کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے آنسو گالوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ سارے پچھتاوے اور قربانیاں بھول کر بلقیس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ روتی رہی، تائی جان میں پاگل نہیں ہوں، اس نے سسک سسک کر بیان کیا۔ اتنی بے چارگی سے وہ یقین دلا رہی تھی کہ کچھ حد نہیں۔ بالکل، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ پاگل ہرگز نہیں ہیں، فراج نے اپنائیت سے ڈپٹ کر کہا، پھر اسی انداز میں پوچھا، مگر بہاج بھائی بتا رہے تھے کہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر جب وہ باتھ روم سے نکلے تو آپ شیشہ کھانے کی کوشش کر رہی تھی، آخر کیوں؟ وہاج حسن کے اس خود ساختہ بیان پر وہ گنگ رہ گئی۔ امی، یہ بھائی کی شرٹ پر سے خون کے نشانات ہٹ نہیں رہے، کیا کروں؟ اتنا رگڑا ہے میں نے۔ جویریہ کمرے میں داخل ہوئی تو بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے دیکھا شرٹ کا دامن سرخ ہو رہا تھا، اتنا خون بہہ گیا تھا اس کا، مگر کیا فائدہ ہوا؟ تم سے آج تک کچھ ہوا ہے جو آج یہ کام ہوگا؟ فراج کی توجہ جویریہ پر چلی گئی۔ تذلیل کے داغ بنا حساب کے صاف نہیں ہوتے۔ اس کا رواں رواں چلایا، مگر بے آواز بولنا اب کب آسان رہا تھا۔ خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ یوں تماشا تو اس کو ہونا تھا جو گری آرزو کے زینے سے۔ یہی زندگی ہے اس کی، اتنی بے بس اور مجبور زندگی۔ وہ یہ سب کچھ کب تک سہے گی اور کیوں؟ کب وہ اس گناہ کی دلدل سے نکلے گی؟ کوئی تو کل ہوگی اس بات کی، کوئی تو راہ ہوگی۔ کاش میں نے اپنے کھیل میں کسی کو شامل کر لیا ہوتا، قمر کو ہی۔ کم از کم آج وہ شہادت تو دے دیتی کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ ہارون کو ہی بتا دیتی، وہ خفا ہوتا مگر ساتھ تو دیتا۔ اب بتا کر کیا ملے گا سوائے ندامت کے آنسو صاف ہو جائیں گے، گناہ کے داغ کس طرح چلیں گے، سوائے موت کے کوئی بھی راستہ نہیں۔ اب آپ کے ہاتھ کا زخم کیسا ہے؟ فراج نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ اچھا ہے، وہ مختصراً بولی۔ اچھا ہے؟ واقعی وہاج بھائی بہت اچھا ہے، مگر بہت اچھے ہیں۔ جویریہ نے ایک لفظ اچک کر فوراً جملہ بنا ڈالا۔ خاک اچھے ہیں، جس دن چوٹ لگی اسی دن تو کشمیر چلے گئے تھے، فراج نے جل کے کہا۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ تمہیں جو ساتھ لے گئے تھے۔ سمیہ نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ میرا کیا ہے، میں تو ہفتے میں ہی آ گیا واپس، انہیں دیکھو ذرا خیال نہیں، یہاں کوئی اداس ملول ان کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، بلکہ بیٹھی ہوگی۔ فراج شرارت سے بولا۔
ذرا بھی تو خیال نہیں، جویریہ نے زور دے کے کہا۔ وہ میرے لگتے ہی کیا ہیں، اس نے اکتا کے کہا اور بیزاری سے رخ موڑ لیا۔ تینوں بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے رہ گئے۔ اب ایسا بھی نہ کہیے، روزانہ تو آپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں فون پہ۔ فراج یک بیک بھائی کی طرف ہو گیا۔ اس لیے یہ الزام تو مانا نہیں جائے گا کہ انہیں آپ کا خیال نہیں، البتہ ناراضگی پہنچا دی جائے گی۔ وہ ہنسا تو ماہم خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ بڑے سبھاؤ سے آتا ہے قتل کرنا تمہیں، دستار بلند رکھتے ہو، دامن تر رکھتے ہو، نرم نگاہوں سے رکھتے ہو نشانے پہ نظر، خنجر چھپانے کا ہنر رکھتے ہو۔ کاش وہاج حسن آپ میرے شوہر نہ بنتے، کم از کم لوگ میری بات کا یقین تو کر لیتے کہ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیسی قید میں ڈالا ہے آپ نے مجھے، آپ کی ذات کی فصیلیں اتنی بلند ہیں، سر اٹھاتی ہوں تو چکرا کے گر جاتی ہوں، چیختی ہوں تو لوگوں تک آواز نہیں جاتی۔ سب اس بلندی کو سلام کرتے ہیں مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے حصار میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کس طرح دکھاؤں لوگوں کو آپ کا باطن، کس طرح؟ نہ کوئی روزن ہے، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی جھروکا۔ کیسے نکلوں کہ صرف میرا ہی نقصان ہوا اور کسی کا نہیں؟ ذلت کی زندگی کے بعد عزت کی موت نصیب ہو، کسی پہ کچھ بھی آشکار نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ وہ سب لوگ امی کے کمرے میں بیٹھے تھے کہ وہاج حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام کیا، پھر حسب عادت سر جھکا کر امی سے سر پہ ہاتھ پھروایا۔ جیتے رہو، فراج کو کیوں بھیج دیا تھا؟ تمہارے بابا اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ امی نے انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے جھک کر جوتے اتارتے ہوئے سادگی سے کہا۔ فراج کی جان میں جان آ گئی۔ مجھے پتہ ہے یہ خود ہی آیا تھا، تیری تو عادت ہی ایسی ہے، کبھی جو اس کی غلطی پہ سختی کی یا شکایت کی ہو۔ امی نے پیار سے جھڑکا، وہ بس مسکرا دیے۔ جویریہ بیٹا، ایک کپ چائے کی شدید ضرورت ہے، اگر مل جائے تو۔ ابھی لائی بھائی۔ جویریہ جھٹ اٹھ گئی۔ میں تیرے لیے کھانا گرم کرتی ہوں، تو اتنے میں ہاتھ دھو لے۔ امی بھی اٹھ کے چلی گئیں۔ سمیہ، اپنی بھابھی کے ساتھ مل کے پیکنگ کرا دینا، کل صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہے ہیں، پھر اسلام آباد سے مریض سوات وغیرہ۔ ونڈرفل، تو گویا ہنی مون کے ٹکٹ ساتھ آئے ہیں، فراج شرارت سے بولا۔ یس۔ وہ مسکرا کر جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالنے لگے۔ وہ ایک دم چونکی، جیسے اسے کرنٹ سا لگا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ تھانے سے سینٹرل جیل میں لے جائی جا رہی ہو۔ بھائی صبح؟ سمیہ اچنبھے سے بولی۔ 8 بج رہے ہیں، کس طرح پیکنگ ہوگی؟ میرا خیال ہے 2 گھنٹے میں پیکنگ ہو سکتی ہے اگر کوشش کرو تو، انہوں نے مسکرا کے کہا، اور کاغذوں میں سے مطلوبہ چیز کی تلاش جاری رکھی۔ اور اگر 2 بندے مل کے کریں تو 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے۔ فراج نے لقمہ دیا، اشارہ ماہم کی طرف تھا۔ بالکل، وہ خوش دلی سے بولے۔ ان کا موڈ بہت خوشگوار معلوم ہو رہا تھا۔ چلیں جی، کام شروع کرتے ہیں۔ سمیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نہیں جا رہی کہیں، وہ کٹھور سپاٹ لہجے میں بولی۔ سب چپ ہو گئے۔ وہاج اسی انداز میں کسی کارڈ پر کچھ لکھ رہے تھے۔ بھلا ایک نارمل لڑکی اس طرح کہہ سکتی تھی؟ پھر شوہر اتنے عرصے بعد دیارے غیر سے آیا تھا، نہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کیا تھا، نہ ہی اس کی آمد پر کسی بھی خوشی یا کسی بھی احساس کا تاثر تھا، جیسے وہ ماحول یا لوگوں سے بیگانہ ہو۔ کہیں نہیں بھیج رہے ہم تمہیں، بس ہنی مون پہ بھیج رہے ہیں۔ سمیہ نے مسکرا کر ماحول کی تلخی ختم کی۔ بڑی انوکھی بات ہے۔ وہ سلگ کے رہ گئی۔ کیا وہ نہیں سمجھ سکتی یہ بات؟ جا چکی ہوں میں کئی دفعہ۔ اس کا مطلب تھا مریض سوات، شمالی علاقہ جات۔ سب اسے دیکھتے رہ گئے، لیکن اس کی بات پہ فراج کو ہنسی آ گئی۔ حالانکہ وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس کی کسی بھی بات پہ نہ ہنسیں، نہ برا منائیں، مگر فراج اپنی فطرت کے آگے لاچار تھا۔ ہنی مون پر آپ کئی دفعہ جا چکی ہیں؟ سمیہ نے فراج کو گھورا مگر وہ ہنس رہا تھا۔ وہاج کمرے سے نکل گئے۔ ایسا مصروف انداز تھا جیسے وہ ان کی باتیں سن ہی نہ رہے ہوں۔ فراج کی ہنسی پر وہ اشتعال سے چلائی۔ کیا تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، سب مجھ پہ ہنستے ہیں۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی تلخ ہو گئی تھی وہ، حالانکہ یہ اس کی فطرت تو نہیں تھی۔ اسے بعض اوقات تو خود محسوس ہونے لگتا تھا کہ وہ پاگل نہیں تو نفسیاتی مریضہ ضرور بن جائے گی اگر یہی حالات بدستور رہے تو۔ تائی جان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے سمیہ؟ انہوں نے سمیہ سے پوچھا۔ سمیہ نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے بیٹے کو گھور کے دیکھا اور خوب صلاباتیں سنائیں، پھر اسے چمکارتے ہوئے بولی، کیوں انکار کر رہی ہو تم؟ تمہیں جانا چاہیے، تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ پھر یہی تو دن ہوتے ہیں سیر و تفریح کے، اور وہ تو خود ایسا ہی بدھو ہے، اسے کب ہوش رہتا ہے ان باتوں کا؟ سوائے کاروبار کے اسے آتا ہی کیا ہے؟ یہ تو فون پہ تمہارے بڑے بابا نے ہی کہا تھا کہ وہ آتے ہی تمہیں گھمانے پھرانے لے جائیں۔ سد شکر کہ اس نے سن لیا، اور اگر تمہارا وہاں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو پھر کہیں اور چلے جاؤ۔
امی اسے پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد فراج امی کے قریب کھسک آیا۔ یقین کریں امی، اگر میں ہوتا نا بھائی کی جگہ تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ یا وحشت، کتنے سکون سے وہ اس لڑکی کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ بھی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ فراج کو یکایک بھائی سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ بکو نہیں، ماں میری ہی بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں، دیکھنا ایک روز بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ وہ بالکل پاگل تو نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ بالکل پاگل نہیں ہے، لیکن ایک روز ہم سب پاگل ہو جائیں گے۔ فراج نے خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ ویسے بھائی کے صبر کو داد دیتا ہوں۔ سچ امی، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے جب بھائی اور بھابھی کمرے میں ہوں تو کیمرہ لگا کے اسکرین پہ انہیں دیکھوں۔ خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا بھائی ہیں کیا، کس طرح بھابھی سے بات کرتے ہوں گے۔ باہر بھی انڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں، کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں بولتے۔ مجھے تو بڑا تجسس ہوتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ سوچتا ہوں جب ان کی شادی ہوگی تو بھابھی سے بھائی کے متعلق پوچھا کروں گا کہ رومانس کرتے ہوئے بھائی کیسے لگتے ہیں، مگر بھابھی ہی ایسی آئی ہے کہ بس۔ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی ایسی باتیں سوچتے اور کرتے ہوئے؟ امی نے جھینپ کر اسے دھمو کا جڑا۔ کوئی بات نہیں امی، لگوا دیجئے کیمرہ، کل ان صاحب کی بھی تو شادی ہوگی، ہم بھی پورے محلے کے ہمراہ انہیں اسکرین پہ دیکھا کریں گے۔ وحاج کے اچانک آن ٹپکنے پر فراج اچھل کے رہ گیا اور گدی کو جاتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر کے چلا گیا۔ سمیہ تم جاؤ، میں پیکنگ خود کر لوں گی۔ اس نے سمیہ کو پیار سے منع کیا۔ اچانک ہی کتنا بدل جاتی تھی وہ۔ سمیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر میں وحاج حسن کمرے میں آئے تو وہ اضطراری کیفیت میں ٹہل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کے کہنے لگی، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ دوسری طرف اطمینان ہی اطمینان تھا۔ دیکھیے وحاج، آپ کو معلوم ہے اور صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ مصالحت پر اتر آئی۔ میرے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص ڈاکٹر کے اس سرٹیفکیٹ پہ ایمان لایا ہوا ہے جس میں تم پاگل ہو، سو میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں۔ دیکھو میں کہہ دیتی ہوں، میں ہرگز تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، کان کھول کے سن لو۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ اس لیے کہ آپ اس سے پہلے 10 بار ہنی مون منا کے آ چکی ہیں۔ وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولے، مگر میرا تو پہلا ہنی مون ہے، اس لیے آپ کو مجبوراً میرا ساتھ دینا ہوگا۔ مسکرا کے کہا گیا، دیکھو میں کہہ رہی ہوں اس قسم کی گفتگو کر کے مجھے مشتعل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ نہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا اور نہ میرے، سمجھے تم تو اس طرح مشتعل ہو رہی ہو جیسے۔ جن نگاہوں سے انہوں نے اس کی طرف دیکھ کے جملہ ادھورا چھوڑا تھا وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہاں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس بچانے کے لیے۔ انہوں نے ایک دم سے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، پھر فوراً ہی ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے چلے گئے۔ وہ سن سے ہی کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا تھا وہ چاہے بھی تو ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، اور وہی کر رہے تھے، اسے چاروں طرف سے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ صرف موت ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے، ہاں صرف موت۔ ہو سکتا ہے باہر جانے سے موت کا راستہ آسان ہو جائے، ہاں یقیناً بہت سے مواقع مل سکتے ہیں۔ کسی گاڑی کے نیچے آ کر، کسی کھائی میں چھلانگ لگا کر، ہوٹل کی چھت سے کود کر، کچھ خرید کر، کچھ کھا کر، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کب تک اپنی پامالی کا ماتم کروں؟ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ زہر کا ایک قطرہ کھاؤ یا پوری شیشی، موت تو دونوں ہی صورتوں میں واقع ہو جاتی ہے۔ اب زہر سے نہیں ڈرنا بلکہ زندگی کا آخری فیصلہ کرنا ہے۔ وحاج حسن ڈرائنگ روم سے نکلے تو اسے انہماک سے پیکنگ کرتے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم یقیناً پاگل ہو۔ وہ اس کے پیچھے آ کر سرگوشی میں بولے تو وہ اچھل پڑی۔ دل پورے وجود میں درد درد کرنے لگا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ سچ سچ بتاؤ تم پاگل ہو یا ٹھیک ہو؟ ان کی آواز میں سرمستی اور انداز بہکنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں، رخساروں کی تپش فضا کو جھلسانے لگی تھی، سانسیں بے ہنگم ہونے لگی تھیں۔ اس سے قبل ایسا خوف، ایسی وحشت، ایسی ہچکچاہٹ کسی سے محسوس ہی نہ کی تھی۔ وہ ان چیزوں کی خواہش مند تھی، وہ اس کیفیت کو محبت کہتی تھی، مگر آج یوں لگ رہا تھا وحاج حسن 2 لمحے بھی اس کے پاس کھڑے رہے تو وہ پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ محبت نہیں تھی، کمزوری تھی۔ آج سے قبل وہ کب اتنی پسپا ہوئی تھی؟ وہ تو محفوظ تھی اپنی انا کے حصار میں۔ اس نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش وحاج حسن کو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اس کے شانے پر اپنی تھوڑی ٹکاتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔
اس نے بمشکل تمام دھوپ نگلا ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ سانس کھینچ کر آہستگی سے بولی، آپ سو جائیے، مجھے کام کرنے دیجیے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا تھا، ہاں بیویوں والے جملے نہیں چلیں گے۔ وہ مسکرا کے بولا، وہ تڑپ کر ان کے حصار سے نکلی۔ کتنی بیویاں رکھی ہیں آپ نے؟ بیویاں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑی تھی مگر آواز بے حد پست، آنکھیں اشک بار تھیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، گالی ہوں۔ یہ گالی مجھے ایک بار ہی سرعام دے کے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے مجھے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ہم نے زندگی کس طرح گزاری تھی۔ آپ کی عزت کا علم نہیں گرے گا، نہیں گرنے دوں گی میں، مگر مجھے بار بار اپنی نظروں سے نہ گرائیے، خود اپنی نظروں سے۔ اس نے رو کے التجا کی۔ وہ اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، سنو ماہم جا، جب کوئی مرد درندہ بن رہا ہوتا ہے نا تو روتی فریاد کرتی عورتیں اسے بہت اپیل کرتی ہیں، اس لیے اپنی اداؤں پہ کنٹرول رکھا کرو۔ وہ کہہ کر اتنی تیزی سے مڑے کہ اس کے حواس تک جھنجھنا اٹھے تھے۔ کچھ سمجھ آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ٹی وی آن کر کے لیٹ گئے۔ وہ حواس باختہ سی کام میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ مکمل طور پر کام سے فارغ ہوئی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ آج سو چکے تھے، ٹی وی چل رہا تھا، ریموٹ کنٹرول ان کے سینے پہ رکھا تھا، ساری لائٹیں آن تھیں۔ وہ ریموٹ کنٹرول اٹھانے کے لیے جھکی، پھر ہاتھ رک گئے۔ ایک انجانی سی کشش کے تحت وہ انہیں دیکھتی رہی۔ یہ راکھ راکھ رتیں، اپنی رات کی قسمت، تم اپنی نیند بچھاؤ، تم اپنے خواب چنو، بکھرتی ڈوبتی نبضوں پہ دھیان کیا دینا، تم اپنے دل میں دھڑکتے ہوئے حروف سنو۔ اس کی نگاہیں ہیں ان پر سے پلٹنا بھول گئیں، اور یہی ایک لمحہ اس کی تمام زندگی کا حاصل ٹھہر گیا۔ وہ جو جواب جاگتے مردوں سے لینا چاہتی تھی، جس جواب میں وہ رسوا ہو کے رہ گئی تھی، اس مقام تک آپ پہنچی تھی۔ ایک سویا ہوا مرد خاموشی سے دے رہا تھا، اسے خود بھی اپنی اس کیفیت پہ اختیار نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا کے رہ گئی، میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے دل کا گلا دبا دوں گی، میرے خلاف یہی سازشوں میں رہتا ہے۔ اس نے بری طرح اپنے آپ کو رد کیا، ملامت کیا، لیکن تقدیر کے کرتاز پر محبت کا وجدان اسی لمحے اسی شخص سے لکھا تھا۔ ایک عجیب ناقابل فہم کشش کے تحت اس کا دھیان ان کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ کیا یہ تھا وہ شخص جس کی اس کی تلاش تھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں تھی، سمجھوتا تھا، سودا تھا، بے بسی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور کئی بار، مگر دل گواہی دے رہا تھا۔ ہزاروں ہاتھ سے تجھ پہ قیامت بن کے ٹوٹے ہیں، تو اس پر بھی سلامت ہے دل خوش فہم کیا کہنا۔ اس نے آنکھوں سے اشک صاف کیے اور تھکے ماندے سے انداز میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ عشق میں بکھرنے تک حوصلہ نہاری میں، مگر اب تمام حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صبح بڑی چمکیلی اور نکھری تھی، لیکن وہ سر سے لے کے پاؤں تک بجھی لگ رہی تھی۔ حقیقی معنوں میں تو وہ اب لٹی تھی۔ دل، روح، سب کچھ ویران اور خالی تھا۔ گھر والوں سے مل کے وہ رخصت ہوئے۔ فراد، سمیہ اور جویریہ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ فلائٹ وقت پر پرواز کر گئی۔ سارے راستے وہ بالکل خاموش تھی، بالکل ایسی ہی خاموشی، ایسا ہی سناٹا جیسے تختہ دار پہ چڑھتے وقت کسی بھی شخص کی روح میں حلول کر جاتا ہے، پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی احساس زندگی کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ جہاز لینڈ کرنے والا تھا، تمام مسافر اپنی بیلٹ باندھ چکے تھے اور وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ اپنی بیلٹ باندھ دیجئے۔ ایئر ہوسٹس کے کہنے پر اس نے نہیں سنا۔ وہ آج کی آنکھوں کے آگے میگزین لگا تھا۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زمین پر کسی نادیدے نقطے کو مسلسل گھورتی معلوم ہو رہی تھی۔ ماہم، انہوں نے قریب ہو کر پکارا۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جیسے اچانک پکارے جانے پہ ڈر گئی ہو۔ آنکھیں سرخ تھیں، پلکوں پہ آنسوؤں کی نمی تھی۔ بیلٹ باندھ لیجئے، انہوں نے اسی انداز میں کہا اور میگزین نگاہوں کے سامنے کر لیا۔ محبت کی وجدان نے اسے اور بھی بے چین، ہراساں اور بزدل کر کے رکھ دیا تھا۔ خاموشی سے بیلٹ باندھ لی۔ دل یہ کہتا ہے ضبط لازم ہے، ہجر کے دن کی دھوپ ڈھلنے تک۔ اعتراف شکست کیا کرنا، فیصلے کی گھڑی بدلنے تک۔ اسلام آباد میں انہوں نے 1 روز کے لیے کمرہ لیا۔
پھر شام کو ہی مری روانہ ہو گئے۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، برف باری عروج پر تھی۔ موسم نے اثر دکھایا اور اسے کھانسی، فلو، زکام نے آن جکڑا۔ مری آنے تک اس کا برا حشر ہو چکا تھا۔ طبیعت عجیب گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کے اسے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ تشکر سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سامان رکھ کر پلٹے، پھر کہنے لگے، وہ دو بیڈ میں نے اس لیے لیے ہیں کہ تمہیں زکام اور کھانسی ہے، اور میں بڑی حساس طبیعت کا مالک شخص ہوں۔ ویسے بھی ان کے اثرات جلد ایک دوسرے پر پڑتے ہیں۔ ان کی بات پر اس نے تکلیف سے ان کی جانب دیکھا۔ اس لحاظ سے تو آپ کو 2 کمرے لینے چاہیے تھے وحاج حسن۔ اتنی سطحی سوچ ہے آپ کی، انتہائی خود پسند اور مطلب پرست، ہوس پرست شخص ہیں آپ۔ یہ تلاش تھی میری؟ نہیں تو پھر یہاں آ کے ختم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اب کوئی راہ باقی نہیں چھوڑی آپ نے چلنے کے لیے۔ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس کی آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ اب تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ بیماری کو غنیمت جان کے بستر میں پڑ گئی۔ پڑتے ہی اسے ہوش نہ رہا۔ صبح سے تیز بخار تھا۔ وحاج حسن کے بخارے جانے پر وہ اٹھی اور نیم دراز ہو کے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لو، رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر یہ دوا لے لینا، انہوں نے دوا میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ اسے خواہ اپنائیت کا احساس ہوا۔ بیماری میں انسان بے وجہ حساس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت تو عجیب ہو رہی تھی۔ بات بات پر رونا آنے لگا تھا۔ دل بالکل خالی ہو کے رہ گیا تھا۔ کاش وحاج حسن اس وقت آپ میرے شوہر ہوتے، زندگی اسی ترتیب سے چل رہی ہوتی۔ کتنا اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم پھر سے ایک ہو جائیں؟ اپنی ہی سوچ پر وہ خود پشیمان ہو گئی۔ دوا لے لو، ہو سکتا ہے بخار کے ساتھ غصہ بھی اتر جائے۔ کس احساس کے تحت وہ اسے دوا پلا رہے تھے؟ اس کے دل میں بے وجہ خوشگمانی نے جگہ لی۔ کیسی خوشگمانی تھی یہ؟ حالانکہ سامنے تو سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ نقصان تھا۔ آپ کو اس سے کیا، میں جیوں یا مروں؟ وہ رکھائی سے چہرہ موڑتے ہوئے بولی۔ عورت بھی کیا شے ہے، مرد کی ذرا سی ہمدردی اور توجہ پر کتنی شانت ہو جاتی ہے اور مزید کی خواہش کرنے لگتی ہے۔ بے وجہ خوش فہم ہو جانے والی زندہ حقیقت عورت ہی تو ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ گھٹنوں پہ زور دے کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے جگ سے پانی انڈیلا۔ احساس ندامت سے وہ کہنا چاہتی تھی مگر چپ رہی۔ وہ گلاس اور دوا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تمہاری کھانسی نے مجھے بہت ڈسٹرب رکھا، اس لیے میں سو نہیں سکا۔ وہ اپنی جگہ پر کانپ کے رہ گئی، پورے وجود میں جیسے آگ سی بھر گئی۔ ان کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹک دیا۔ گلاس اور دوا دور جا گرے۔ نہیں پینی مجھے دوا، نہیں چاہیے مجھے کوئی ہمدردی۔ زہر لا دیجیے مجھے، گلا دبا دیجیے میرا، ایک ہی بار۔ کیوں نہیں مار دیتے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ اور پھر نڈھال سی ہو کے ایک طرف کو لڑک گئی۔ وہاں ڈاکٹر کو لے آئی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا، دوا دی اور چلے گئے۔ شام تک اسے تقریباً ہوش آ گیا۔ وقت خاموشی سے سرکتا رہا۔ وہ بستر میں پڑی رہتی۔ وحاج ایسے ہی باہر گھوم پھر آئے۔ بخار بھی ختم ہو گیا تھا، پھر نزلہ زکام کی شکایت بھی نہ رہی تھی، مگر ہر وقت اعصاب پہ تھکاوٹ کا گمان رہتا۔ دل کی عجیب حالت تھی، کبھی تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا، کبھی اتنا آہستہ کہ اس کی آنکھوں کے آگے تارے سے جھلملا جاتے۔ کسی بھی چیز میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وحاج کا موڈ سخت آف تھا، جب یہ مسلسل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج 8واں روز تھا، اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا یہاں۔ وحاج باہر سے آئے تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ پچھلے دنوں کی بنسبت قدرے کھلی لگ رہی تھی۔ صد شکر تھا کہ اس نے 8 دن میں لباس فاخرہ تو اتارا تھا۔ وحاج نے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ وہ پیکنگ کر چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگی، ہم گھر کب چلیں گے؟ انتہائی ملول افسردہ سا انداز تھا۔ فی الحال تو ارادہ نہیں ہے، انہوں نے قطعی سے لہجے میں کہا۔ سامان کی پیکنگ دیکھ کر ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے۔ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ حسن مجھے گھر لے چلیے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آواز بھیگتی چلی گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے سرسری نگاہ سر تاپا اس پہ ڈالی۔ عورتوں کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے بیماری کے بہانے کرنے کی۔ وہ ناگواری سے بولے، حسن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل کوئی کھینچ رہا ہو، مجھے پاپا کے پاس لے چلیے۔ اس کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے رکھا تھا۔ انہوں نے چونک کے دیکھا، اگر بر وقت وہ آگے نہ بڑھتے تو وہ یقیناً زمین پر ڈھیر ہو جاتی۔ تائی جان نے اسے دیکھتے ہی دل تھام لیا۔
ارے ایسی پیلی رنگت ہو رہی ہے، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اسے ان کی آغوش میں بڑا سکون ملا تھا۔ اسے تو اب بھی بخار ہے۔ وہ حاج کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا کہ نہیں؟ دکھایا تھا، دوا بھی لی تھی۔ طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، اس لیے جلد واپس آنا پڑا۔ انہوں نے مختصر بتایا اور کمرے میں چلے گئے۔ حد ہو گئی لاپرواہی کی بھی۔ بلقیس کو بیٹے پر زندگی میں پہلی بار شدید غصہ آیا تھا۔ لو بھلا ڈاکٹر کو بھی دکھایا، دوا بھی لی، ہو گئے فارغ۔ بچی کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کب سے ہے تمہاری طبیعت خراب؟ انہوں نے اس سے آہستگی سے پوچھا۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں۔ بلقیس مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ تمہیں کہیں اونچی نیچی جگہوں پہ تو نہیں لے کے گیا تھا؟ وہ بس پٹی پٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ بلقیس کو یکایک اس کی کیفیت کا خیال آیا تو اسے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا تمہاری گود ہری کرے۔ کل میں تمہیں مہتاب کے ساتھ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلوں گی۔ اب تم آرام کرو، اور ہاں کوئی سوچ نہیں لگانا ذہن سے، اللہ مالک ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تائی جان کی بات پر اس کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ اس نے سراسیمگی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب بھی ہونا تھا، اس کے تو وہم گمان میں نہیں تھا۔ کیا ہوگا اب؟ وہ نڈال سے ہو کے بستر پہ گر گئی۔ وہ آج دوپہر کا کھانا کھا کے جو گئے تھے رات تک نہیں لوٹے۔ سمیہ نے بتایا تھا کہ جرمنی سے پارٹی آئی ہوئی ہے، بھائی گھر نہیں آئیں گے۔ اس پہ ایک اور مصیبت آن پڑی۔ وہ آج آ جاتے تو وہ مسئلے کا حل تلاش کر لیتی۔ آج ہی فیصلہ ہو جاتا ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ مگر وہ نہیں آئے تو اس کی فکر مندی میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا۔ رات پریشانیوں اور اضطراب سے دعائیں مانگتے کٹی کہ خدایا ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اسے بہت بڑی قربانی دینا ہوگی، اور ابھی تو یہ اس کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ جانے وہ آج سن کر کیا کہیں اور کیا فیصلہ کریں۔ ناشتے کے بعد ہی مہتاب چچی آ گئیں۔ اسے دیکھتے ہی ڈھیروں پیار کر ڈالا۔ دیکھنا بھابھی بیٹا ہی ہوگا، مہتاب چچی نے رازداری سے کہا تو بلقیس مسکرا دیں۔ اللہ دعائیں قبول کریں۔ دونوں خواتین اسے لے کے گائناکالوجسٹ ڈاکٹر انجم ریاض کے پاس چلی گئیں۔ ڈاکٹر انجم سے مہتاب کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ بے تکلف سی فضا میں رسمی سی بات چیت ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے لیے اندر لے گئیں۔ وہ بےحد خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اسے لب کاٹتے دیکھ کر ڈاکٹر انجم نے اس کا گال تپتپایا، پھر مسکرا کے بولی، آپ اتنا نروس کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹیک اٹ ایزی۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ اٹھا کے رکھا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو خواتین باہر بیٹھی ہیں آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ ایک میری ساس ہیں اور ایک چچی۔ اچھا تو پھر میں آپ کی ساس کو خوشخبری سناتی ہوں، وہ دادی بننے والی ہیں۔ حالانکہ اسے اس بات کا خدشہ تھا، لیکن ڈاکٹر کے منہ سے سن کے لگا جیسے اچانک یہ خبر اس پہ بومب کی طرح پڑی ہو۔ اس نے ہراساں ہو کے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو کاغذوں پر فر کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گی۔ آپ بالکل خوفزدہ نہ ہوں، پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں آپ کی ساس کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر انجم نے انٹرکام اٹھایا تو وہ فوراً بولی، سنیں ڈاکٹر۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ پلیز انہیں نہ بتائیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ انہوں نے انٹرکام رکھ کے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر انجم کا لہجہ اور انداز یکایک بدل گیا۔ آج کل کی لڑکیاں اپنی آزادی اور عیش کے باعث چاہتی ہیں کہ وہ جلدی ماں نہ بنے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ان سے کسی غلط کام کی توقع رکھ رہی ہو۔ ماہم یکایک ان کے چہرے سے بھانپ گئی کہ وہ اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر رہی ہیں۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر، وہ جلدی سے سنبھل کے بولی، میرے شوہر بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں سب سے پہلے یہ خبر اپنے شوہر کو میں خود دوں، اس کے بعد سب کو پتہ چلے۔ وہ مجرموں کی طرح چہرہ جھکا کے معصومیت سے بولی تو ڈاکٹر انجم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنا پیار کرتی ہیں آپ؟ انہوں نے پین بند کرتے ہوئے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اینی وے آپ گھبرائیں نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ بائی دا وے آپ اپنے شوہر سے ہمیں ضرور ملائیے گا، میں دیکھنا چاہتی ہوں اتنی پیاری سی لڑکی کس خوش نصیب کو چاہتی ہے۔ وہ بس خاموش رہی۔ آپ یہ رپورٹ اور ٹیسٹ رکھ لیجئے، ہاں البتہ احتیاط ضرور کیجیے گا۔ وہ چہرہ جھکائے ہدایات سنتی رہی، اور جب ڈاکٹر انجم نے بتایا کہ صرف کمزوری ہے، کچھ دوائیں اور بیڈ ریسٹ کے لیے کہا تو دونوں خواتین جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ گھر لوٹتے ہوئے بلقیس نے مہتاب سے پوچھا، مہتاب تم نے ڈاکٹر کو تو نہیں بتایا کہ ماہم؟ ارے بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، اور کیا ضرورت ہے ہمیں یہ بتانے کی؟ اور پھر دیکھیں تو ماہم ویسی رہی ہی کب ہے، کتنا تو بدل گئی ہے، اور انشاءاللہ دیکھنا جب بچے ہو جائیں گے تو کیسے شکایتیں کیا کرے گی۔
آپ سے بچوں کی بھی اور بچوں کے باپ کی بھی۔ مہتاب نے ہنس کے کہا۔ بلقیس بھی مسکرا دی، ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ آج گھر نہیں آئے تھے۔ تائی جان اسے دیکھ دیکھ کے ہول رہی تھی۔ مہتاب چچی کو پھر بلا لیا۔ مہتاب مجھے لگتا ہے تمہاری ڈاکٹر کا دماغ خراب ہے، لڑکی کا حال تو دیکھو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کل کلیم بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ توبہ ہے بھابھی، آپ لوگ تو ناحق پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کھانا پینا تو دلہن کا اس لیے چھوٹا ہوا ہے کہ میاں صاحب جو گھر نہیں ہیں، بیٹے کو تو لتاڑتی نہیں ہو اور بہو کو ہر وقت تاڑتی رہتی ہو۔ بن گئی نا روایتی ساس۔ مہتاب نے ہنس کے کہا، کیا کروں، اس کے کاروباری جھنجٹ تو ازل سے ایسے ہی ہیں۔ اچانک وہاں حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ لو آ گیا، تم ہی سمجھا لو۔ السلام علیکم، انہوں نے مؤدب انداز میں حسب عادت سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، چچی چٹک کے بولی۔ شریف سادے، تم ہانی مون پر سے آ کے اس طرح غائب ہو گئے جیسے لڑکی اغوا کر کے لے گئے تھے۔ چچی جان، بے تکلف ہوتے وقت بندہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ فراج نے ہانک لگائی۔ لو بھیا، بندے دیکھنا شروع کیے نا، پھر تو کر لیے مذاق۔ اس کا دل چھوٹا ہے، اس کا دل بڑا ہے، اس کا دل پتلا ہے، اس کا دل لمبا ہے، اسے برا نہ لگے، اسے اچھا نہ لگے۔ وہ ایک سانس میں بولی تو سب کا ہنس کے برا حال ہو گیا۔ وہاں حسن بھی ہنستی ہے۔ نہیں، آپ مذاق کیا کیجیے، سچ میں ہرگز برا نہیں مانتا۔ آفس میں دراصل کچھ اچانک کام آن پڑا تھا، اس لیے اچانک غیر حاضری کی گستاخی پر معافی کا خواستگار ہوں۔ اچانک انہوں نے شریری سے انداز میں کہا تو امی اور چچی کا غصہ ایک دم ہی اتر گیا۔ اچھا، اپنے کمرے میں جاؤ، ماہم تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، ہر پہر تمہارا ہی پوچھتی رہتی ہے، اور اسے سمجھاؤ کھایا پیا کرے ورنہ مر جائے گی۔ چچی کی بات پر انہیں شدید شوق لگا۔ کیوں پوچھ رہی تھی وہ بار بار ان کے بارے میں؟ وہ بے یقینی سی کیفیت میں کمرے میں داخل ہوئے۔ پہلی نگاہ اس پہ پڑی۔ وہ نماز ظہر ادا کر کے اٹھی تھی، جائے نماز طے کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کے چونک گئی، نگاہیں جھک کر ان کے قدموں سے الجھنے لگیں۔ وہ جو بار بار سمیہ سے ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کب آئیں گے، اب کس طرح ان سے بات کرے گی، وہاں حسن نے بھرپور نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ عجیب کترایا سا انداز تھا اس کا۔ اس کے انداز سے ذرا بھی نہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ان کے انداز پہ الجھ کے رہ گئے۔ گھر والے بتا رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ انہوں نے اس کے مد مقابل جا کر عجیب چڑچڑے سے انداز میں پوچھا۔ جی، وہ مختصراً کہہ سکی۔ کیوں؟ ان کا انداز تیکھا تھا۔ وہ اس طرح سے ہتھیلیاں مسل رہی تھی، آنکھیں پہلے ہی اشک بہانے کے لیے تیار تھیں۔ اس کی خاموشی ناقابل فہم تھی، پھر اس کا رونا، عجیب سا انداز۔ وہ کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے تھے، اس کی خاموشی پر جھنجھلا گئے۔ کوئی وجہ بھی تھی یا یوں ہی پریشان کر رکھا تھا سب کو؟ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے بیزاری سے پوچھا۔ وہ رو رہی تھی۔ حسن، میں ماں بننے والی ہوں، وہ لب کاٹ کے بولی۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ دم بخود سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ خبر ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہ تھی۔ کئی لمحے اس کی سسکیوں اور ان کی خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پہ جا بیٹھے۔ ان کی طویل خاموشی اسے بہت پر اسرار لگ رہی تھی، گویا فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ وہ انتہائی پرسوچ انداز میں کافی دیر کے بعد بولے تھے، چہرہ کسی بھی نرم تاثر سے عاری تھا۔ کوئی بھی شفاف فیصلہ کرنے سے پہلے حسن، میرے بارے میں ضرور سوچ لیجئے گا۔ وہ تڑپ کر ان کے سامنے آ گئی۔ اور کچھ نہیں، میری زندگی کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ روتے روتے ہی ان کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ آج حسن اٹھے اور مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کا دوپٹہ ان کے قدموں سے لپٹ کر پیروں کی دھول بن گیا۔ تجھ کو پایا تو چاک سی لیں گے، غم بھی امرت سمجھ کے پی لیں گے، ورنہ یوں ہے کہ دامن دل میں چند سانسیں ہیں، گن کے جی لیں گے۔ جانے اس نے کیا کچھ کہہ دیا۔ شام تک وہ ان کا انتظار کرتی رہی۔ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو وہ اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو کے رہ جائے۔ تائی جان اس کے کمرے میں آئیں تو اسے اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر ان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ لائٹیں جلا کے اس کے پاس آ گئیں۔ ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو؟ جانتی ہو زیادہ سوچنے سے آدمی تنہا ہو جاتا ہے۔ ہنسا بولا کرو، جھگڑا کرو، کیوں اکیلی بیٹھی رہتی ہو؟ یہاں سب تمہارے اپنے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے قریب کر کے پیار کیا۔ کتنے پیار کرنے والے تھے اس کے چاروں طرف۔ اگر ان پیاروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ انتہائی مفاد پرست اور جھوٹی ہے تو اس پہ تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی نادانی سمجھ کے اسے معاف کر دیں۔ ماں جیسی ساس، بہنوں جیسی نندیں، بھائی، سب کچھ تو مل گیا تھا اسے۔
سوائے شوہر کے، مگر کچھ بھی اپنا نہیں تھا جب تک شوہر اپنا نہیں تھا۔ تائی جان، آپ لوگ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، میں بہت تنہا ہوں آپ لوگوں کے بغیر۔ وہ خدشوں سے لبریز بھیگے لہجے میں بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اکیلی رہتی ہو نا، اس لیے ایسا سوچتی رہتی ہو، اور جانے کیا کیا سوچتی ہو۔ چلو اٹھو، باہر نکلو۔ وہ دیکھو سمیہ اور فراش نے لان میں کتنے خوبصورت نئے پودے لگائے ہیں۔ تازہ ہوا میں رہنے سے صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، اور دیکھو تو حلیہ کیسا خراب کر رکھا ہے۔ جانتی ہو، روزانہ کلیم بھائی تم سے شام کو ملنے آتے ہیں، تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اداس دیکھ کے افسردہ، پھر بھی تمہیں ذرا دھیان نہیں۔ انہوں نے لاڈ سے ڈانٹا۔ اچانک پاپا کا خیال آتے ہی اس کی روح تک شانت ہو گئی۔ میں آج پاپا سے ملنے خود جاؤں گی۔ وہ جانے کس دھیان سے پلٹ کے خوشی سے بولی، بالکل آیا جایا کرو، انہیں تو اور بھی خوشی ہوگی۔ تیار ہو جاؤ، وہ آج آنے والا ہے، اس کے ساتھ چلی جانا، ورنہ میں ڈرائیور کے ساتھ تمہیں بھجوا دوں گی۔ تائی جان پیار کر کے چلی گئیں۔ وہ وقت جو انتظار کرتے کرتے لمحوں سے صدیوں میں بدلتا جا رہا تھا، گھر جانے کے احساس سے پر لگا کے اڑنے لگا۔ وہ نہا کے نکلی، بال گیلے تھے، انہیں یوں ہی پشت پہ کھلا چھوڑ دیا۔ کاسنی رنگ کے لباس میں وہ کسی چمن کا خوش رنگ پھول لگ رہی تھی۔ سادگی سے آئینے میں خود کو دیکھا۔ بھیگتی کاجل کی تحریر سارے سنگار پر باری تھا۔ وہ افسردہ سے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ گھر آئی تو اسے معلوم تھا پاپا گھر میں نہیں ہوں گے۔ وہ 1-2 گھنٹے تنہا اپنے کمرے میں رہنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور باہر سے ہی چلا گیا۔ پورچ میں وہاج حسن کی گاڑی دیکھ کے وہ حیرت زدہ بلکہ دم بخود رہ گئی۔ وہاج حسن یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا پاپا کو ساری حقیقت بتانے؟ مائی گاڈ! اس نے خود کو سنبھالا۔ پاپا کو آگاہی دینا مسئلہ کا حل تو نہیں تھا۔ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ الہی جان اس کے سامنے سے آتا نظر آیا۔ اس نے سلام کیا۔ الہی جان نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ سب ملازم اسے بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے اس کے سینگ نکل آئے ہوں۔ کیا کھیل کھیلا تھا اس نے کہ ہر خاص و عام میں تماشا بن کے رہ گئی تھی۔ بی بی جی، وہاج صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، کیا پاپا گھر پہ ہیں؟ نہیں، کلیم صاحب تو نہیں ہیں۔ تو پھر کس سے ملنے آئے ہیں؟ وہ ہارون صاحب کے ساتھ آئے تھے جی۔ ہارون صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہیں؟ وہ کسی کام کی جلدی میں تھا، کہہ کے چلا گیا۔ کیا وہ یہ معاملہ ہارون سے ڈسکس کریں گے؟ مائی گاڈ! وہ کس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ہمراہ بمشکل تمام ہارون کے کمرے تک پہنچی۔ جانے ہارون کے کیا تاثرات ہوں گے یہ سب سن کر۔ وہ دروازے کے باہر رک گئی۔ بار حیا سے ایک ایک قدم عذاب ہو رہا تھا۔ کاش مرنا آسان ہوتا، اختیار میں ہوتا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ذرا سا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ وہاج اور ہارون صوفے پہ بیٹھے تھے، دونوں کی اس کی طرف سے پشت تھی۔ سینٹرل ٹیبل پہ چائے کے ساتھ کافی لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ خالی چائے کی پیالیوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ فی الوقت کمرے میں خاموشی تھی۔ اس کا موضوع کس مقام پر تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ توقف سے وہاج کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک تو سب سے زیادہ ڈاکٹر ہاشمی نے پریشان کر رکھا ہے، آئے دن چلے جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ جو میں نے تجویز بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہارون نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، وہاج کہہ رہے تھے۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ بات اس طرح کھلے کہ وہ ایک دم شاکڈ نہ ہو، کیونکہ آج کل اس کی طبیعت ویسے ہی خراب ہے، کہیں الٹا نقصان نہ ہو جائے۔ بے فکر رہیے، کافی مضبوط ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صاف صاف بتا دیجئے کہ وہ کسی پرائمری اسکول کا سرٹیفکیٹ تھا جو اس نے جلا دیا تھا۔ طلاق نہیں ہوئی ہے، نکاح بدستور قائم ہے، یہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ البتہ دفاعی طور پر آپ ہیلمٹ اوڑھ لیجئے گا، مبادا سنتے ہی آپ کا سر نہ بھار ڈالے۔ اس بات پہ دونوں کا مشترکہ قہقہہ بلند ہوا تھا، اور اسے لگا تھا جیسے وہ گہرے پاتال میں جا گری ہو۔ اتنا گھناؤنا مذاق اس کے ساتھ۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساحل سے آ لگی تھی، مگر اپنی عزت کو نیلام کر کے یہ سفر طے کیا تھا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں۔ وہاج نے بڑے وثوق سے کہا تھا۔ کیسی زنجیریں؟ کون سی زنجیریں؟ وہاج حسن یکلخت ہی سناٹا ٹوٹا، اور وہ زخمی شیرنی کی طرح بپھر کے وہاں سے چلی گئی۔ کیا سمجھ کر؟
کیا آپ نے میرے ساتھ ڈرامہ، اور ہارون تم نے ان کا ساتھ دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جانے کتنے لوگ شامل ہوں گے میری بے بسی پر پیچھے سے بیٹھ کے ہنسنے والوں میں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو جانے کتنے دن اور مجھے مقتل میں گزارنا ہوتے۔ بہت خیال ہے اپنی آنے والی اولاد کا، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں تو انسان ہی نہیں تھی، میں تو بیوی نہیں ہوں آپ کی۔ حسن مجھے ذلیل کرتے رہے اور ہنستے رہے، میں نے آپ کے ساتھ اپنی ہستی مٹا ڈالی، اور مجھے کیا ملا؟ تضحیک، ذلت، بے بسی۔ میں تو آپ کو ایسا زخم دے کے جاؤں گی حسن کہ آپ یاد کریں گے آپ نے سمجھا کیا تھا مجھے۔ ہاں، سارے کسبل نہ نکال دیے ہوں تو میرا نام بھی ماہم جان نہیں۔ صرف ایک شخص نے مجھے اتنی آسانی سے سب کے سامنے تماشا بنا کے رکھا تھا۔ یاد کرو گے حسن کس پاگل سے واسطہ پڑا تھا۔ اب ماتم کرنا اپنے آنے والے پہ۔ وہ گاڑی لے کر جو ہی نکلی اس کے جارحانہ انداز پر الہی جان ٹھٹک گیا۔ سرپٹ ان لوگوں کے کمرے میں دوڑا۔ گاڑی کی آواز پر وہ بھی باہر آئے تھے۔ وہاد صاحب، ماہم بی بی آپ کی گاڑی لے گئی ہیں۔ کیا؟ کب؟ دونوں ششدر رہ گئے۔ وہ جی آئیں تو بالکل ٹھیک تھیں، آپ کے کمرے کی طرف گئیں، 5 منٹ کے بعد واپس آئیں۔ بالکل ویسی ہی حالت تھی جیسے ان دوروں کے وقت ہوتی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، میں نے پکارا بھی پر رکی نہیں۔ گاڑی میں چابی کیوں لگی چھوڑ دی تھی آپ نے؟ الہی جان بتاتے بتاتے سوال پہ اتر آیا بڑے ملال کے ساتھ۔ او مائی گاڈ، لگتا ہے اس نے ہماری گفتگو سن لی ہے، ہارون نے کہا، پھر بولا، مگر وہ آئی کیوں تھی یہاں؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، وہاد جھنجھلا گئے۔ تم ایسا کرو، گاڑی نکالو۔ الہی جان تم نے دیکھا وہ کس طرف گئی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر کی طرف آئے۔ جی اس طرف گویا گھر نہیں گئی۔ یہ گفتگو سن کر وہ گھر جا بھی کیسے سکتی ہے؟ آپ ایسا کریں گاڑی لے کے اس طرف نکلیں، میں ساتھ والوں کی بائک لے کے آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ وہ آج گاڑی لے کے نکلے، ہارون ان کے پیچھے نکلا۔ سنو الہی جان، چچا آئیں تو انہیں کچھ نہ بتانا، سمجھے؟ جی اچھا کہ بچے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا کہ وہاج بھائی آئے ہوئے ہیں، اور جب ماہم آئی تھی تو ہمیں آ کے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ہارون نے اسے بری طرح جھڑک کے پوچھا، پھر اس کا جواب سنے بغیر نکل گیا۔ الہی جان حیرانگی سے ان کا منہ دیکھنے لگے۔ کیسی پر اسرار اور مبہم گفتگو کر رہے تھے وہ لوگ؟ وہاج نے گاڑی راستے پہ ڈالی، ہارون ان کے پیچھے تھا۔ آگے سڑک 3 اطراف چلتی تھی، اب گاڑی کس راستے پہ ڈالی جائے؟ اتنا بڑا شہر ہے، جانے وہ کس سمت گئی ہے؟ وہاج نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے فکرمندی سے سوچا، اگر وہ سیدھی جاتی تو ضرور نظر آتی۔ صرف 5 منٹ کا ہی تو گیپ تھا ان کے نکلنے میں، لگتا ہے وہ دائیں بائیں کی سڑکوں کی طرف نکلی ہے۔ ہارون نے قریب آ کے کہا، آپ ایسا کریں اس طرف جائیں، میں اس طرف دیکھتا ہوں۔ آپ فکر مند نہ ہوں، وہ انشاءاللہ زیادہ دور نہیں نکلی ہوگی۔ انہیں فکر مند دیکھ کر ہارون نے دلاسا بھی دیا، ہاں یقیناً ہم دونوں میں سے کسی ایک کو وہ آگے جا کے مل سکتی ہے۔ وہاں حسن نے تائید کی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہارون اپنی سمت نکل گیا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، رات کی رنگینیاں اور روشنیاں سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ جوان ہونے لگی تھیں۔ دونوں طرف سڑک بہت مصروف چلتی تھی، لوگوں کے ہجوم میں وہ نگاہیں دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ گاڑی لے کے نکلی تھی، جس سے اس کی تلاش آسان ہو گئی تھی، ورنہ اتنے بڑے شہر میں اسے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ شاید حادثے کے بعد ہی کسی ہاسپٹل یا فلاحی ادارے سے اطلاع ملنے پر ہی پہنچ پاتے۔ وہاج کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ان کی بے بسی کا حال رقم کر رہی تھیں۔ ادھر ہارون کی بھی حالت کچھ صحیح نہیں تھی، آخر وہ اتنی جلدی نکل کدھر گئی تھی؟ دونوں کے ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا، اور پھر اچانک ہی وہاج کا پاؤں یکلخت بریک پہ پڑا۔ ان کی سفید گاڑی ثنا ہاسپٹل کے آگے کھڑی تھی۔ انہوں نے ذرا آنکھیں سکیڑ کے تیز روشنیوں میں یقین کیا کہ وہ واقعی ان کی گاڑی تھی یا کسی اور کی۔ نمبر دیکھنے کے لیے گاڑی ذرا ریورس کی۔ ان کے پیچھے آتی گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرائی، اور اس کے پیچھے ایک اور۔ آگے پیچھے کئی گاڑیوں کے ٹائر چڑچڑائے، ساتھ ہی ہارن کا شور، کانسٹیبل کی سیٹی، سارا ٹریفک جام ہو گیا۔ نمبر ان کی ہی گاڑی کا تھا۔ وہ پھرتی سے نکلے، لیکن کانسٹیبل کے ہمراہ دوسرے افراد ان کے سر پہ تھے۔ ایسی ریش ڈرائیونگ، اچانک بریکیں لگانا، پھر گاڑی کو بنا کسی اصول کے ریورس کرنا انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت تھی، جو کہ اس سے قبل ان سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ مگر آج انہوں نے ڈرائیونگ نہیں کی تھی، بلکہ اچھی خاصی احمقانہ حرکتیں بھی کی تھیں، جن سے نپٹنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ان سے 10 منٹ پہلے وہ ڈاکٹر انجم کے ہاسپٹل میں پہنچی تھی، لگتا تھا کسی کا خون کرنے آئی ہے۔ ڈاکٹر انجم اس کے تیور دیکھ کے دم بخود سی رہ گئی تھی۔ پچھلی بار وہ انتہائی خوفزدہ اور ڈری سہمی سی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، اور اب وہ انتہائی پر اعتماد، خود سر اور اٹل ارادے کے ہمراہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔ اس کی سرکشی اور جارحانہ انداز پر ڈاکٹر انجم بالکل نہ سمجھ سکیں کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے، اکیلی اس وقت اور اس حال میں۔
یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر انجم اپنے کمرے میں اسے مل گئی تھیں۔ ابھی چند منٹ قبل ہی وہ ہاسپٹل کا راؤنڈ لے کے آئی تھیں۔ اس نے اپنی کلائی سے سونے کی 4 چوڑیاں اتاریں اور ڈاکٹر کے سامنے میز پہ ڈال دیں، جیسے بہت بڑی بازی لگانے آئی ہو۔ اور پھر وہ جو اس نے کہا وہ ڈاکٹر انجم کے لیے ناقابل فہم، ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ ان کی دوست کی بھتیجی نہ ہوتی تو وہ اس کا برا حشر کر کے رکھ دیتی۔ انہوں نے اسے رسان سے اپنے پاس بٹھا لیا، لیکن ان کا انداز انتہائی فیصلہ کن اور ہٹیلا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ وہاں حسن کا ٹریفک کانسٹیبل اور دوسرے افراد سے نپٹنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر جھنجھلائے ہوئے تھے کہ عالم طیش میں بات کیے جا رہے تھے۔ اس طرح بات بڑھتی جا رہی تھی۔ غصہ ان کی فطرت تو نہیں تھا، مگر اس وقت اس قدر غضبناک ہو رہے تھے کہ بات سمٹتی مشکل نظر آتی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ان کی روح کھینچ رہا تھا۔ وہ اس قدر ہراساں، پریشان اور فکرمند تھے کہ بات کو سلجھانے تک کا سلیقہ بھول گئے تھے۔ کتنی بڑی آزمائش میں ڈال گئی تھی وہ انہیں۔ سارا چین سکون ہوا ہو گیا تھا۔ شاید ان چند لمحوں میں ہی انہیں اسے دی گئی اذیت کا ادراک ہو گیا تھا۔ انہوں نے چکرا کے اپنا سر تھام لیا۔ دیکھیے صاحب، میری وائف اندر ایمرجنسی وارڈ میں ہے اور اس وقت میری اندر شدید ضرورت ہے۔ برائے کرم آپ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بل بنا لیجئے، میں پورا کروں گا، آپ لوگ میرا وقت ضائع نہ کریں۔ انہوں نے عاجزی سے کہا تو باہر افراد کے ہمراہ کانسٹیبل نے ان کی جان چھوڑی کچھ لے دے کے۔ وہ آنن فانن اندر داخل ہوئے، تیز تیز قدم اٹھاتے کوریڈور عبور کیا۔ ایکسکیوز می، مسز وہاج حسن آئی ہیں یہاں؟ وہ ریسیپشن پہ کھڑی نرس سے مخاطب تھے۔ نرس نے رجسٹر کھول کے دیکھا، پھر بڑی رسانیت سے انکار کر دیا، جی نہیں۔ انہوں نے ہتھیلی پہ مکہ مارا۔ وہ ابھی تو آئی ہیں، وہ بے چینی سے بولے۔ ڈاکٹر انجم ریاض بمشکل تمام اسے اپنے کمرے میں بٹھا کے باہر فون کرنے آ گئی تھیں کہ اسے پتہ نہ چلے، اور وہ اس کا نمبر تو نہیں جانتی تھیں، البتہ مہتاب کو اطلاع کرنا ضروری تھا۔ دیکھیے ان کی گاڑی کھڑی ہے باہر، وہ اندر ہی آئی ہیں۔ میڈم، یہ صاحب بہت پریشان کر رہے ہیں، مسز وہاج حسن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر انجم کے ہاتھ جلدی جلدی ڈائل کرتے نمبروں پہ رک گئے۔ انہوں نے فون واپس رکھا اور ایڑیوں کے بل گھوم کے دیکھا۔ اونچا لمبا شاندار پرسنالٹی کا مرد بہت ہراساں پریشان ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ آنکھیں تلاش میں سرگرداں تھیں، لب ضبط سے بھینچ رکھے تھے۔ آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ ڈاکٹر انجم نے ان کا سر تاپا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کا شوہر ہوں، میرا نام وہاج حسن۔ وہ جلدی سے بولے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ ڈاکٹر انجم کے قدم سے قدم ملاتے ان کے کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہم وہاج حسن کو دیکھ کے بپھر گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی؟ وہ شدت جذبات سے چلائی۔ اس کو محفوظ دیکھ کر انہوں نے تشکر بھرا سانس خارج کیا اور ساتھ ہی پیشانی پر سے پسینے کے قطرے اپنی آستین سے صاف کیے۔ میڈم، ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا؟ وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھے، پھر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ان کے اطمینان پر وہ سر تاپا آگ سے بھر گئی۔ میں کہتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے، سن لیا تم نے؟ ڈاکٹر شوہر کے اطمینان اور بیوی کے غیظ و غضب کو بڑی غیر یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہاج حسن کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہنے لگی، وہاج صاحب، آپ کی وائف نے مجھے آدھے گھنٹے سے پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا وہ بار بار کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ ناجائز؟ وہاج کو ایک دم کرنٹ لگا۔ جب ساری بات اس نے سن لی تھی تو پھر یہ خرافات بکنے کی کیا گنجائش نکلتی تھی؟ انہوں نے تیکھے چتون سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایب نارمل ہیں، انہوں نے پرسکون انداز میں بتایا تو ڈاکٹر حیران رہ گئی۔ میں ایب نارمل نہیں ہوں، اس نے پوری قوت سے اس بات کی تردید کی۔ ڈاکٹر، میں بالکل ہوش مند لڑکی ہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر، کوئی ہوش مند لڑکی اپنے آپ کو اتنی گندی گالی دے سکتی ہے؟ اس کے لفظ پر انہیں آگ لگ گئی تھی۔ ہم لوگ آپ کو بظاہر کسی اچھے خاندان کے ہی نظر آتے ہیں نا؟ ڈاکٹر تو اچنبھے سے ان کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ اور دیکھیے گا ابھی اپنے آپ کو کیا کیا کہیں گی کہ میں انہیں طلاق دے چکا ہوں اور جانے کیا کیا۔ ڈاکٹر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم لوگ کب سے ان کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ایسے دوروں کی حالت میں یہ جانے کیا کچھ کر ڈالتی ہیں۔ ڈاکٹر انجم وہاج کی بات پہ چکرا کے رہ گئیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے ڈاکٹر، آپ میری بات کا یقین کریں، یہ انتہائی مکار اور مفاد پرست ہے، دغا باز ہے، دوگلا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف ترحم سے دیکھا۔ ڈاکٹر، آپ میری بات کا یقین کریں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ نیم پاگل خاتون ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ڈاکٹر ہاشمی سے فون پہ بات کر کے پوچھ لیجئے، وہ شہر کے بہت بڑے اور مشہور ترین اسپیشلسٹ ہیں اور یہ ان کے زیر علاج ہیں۔
مائی گاڈ، ڈاکٹر کبھی اس کا کبھی ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر میں پاگل نہیں ہوں، مگر یہ آدمی مجھے پاگل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، آپ اس کی کسی بھی بات کا یقین نہ کریں۔ مگر پچھلی بار جب یہ آئی تھی تو بالکل ٹھیک معلوم ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر وہاد سے مخاطب تھیں۔ جی ہاں، کبھی کبھی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاگل ہیں کہ نہیں، وہاد جلدی سے بولے۔ اور دیکھیے، انہوں نے اپنی سونے کی چوڑیاں اتار کے پیش کی یہاں ڈال دی ہیں ادائیگی کے لیے، ڈاکٹر انجم نے تعصب سے بتایا۔ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے ان کے پاگل ہونے کا۔ اگر یہ صحیح الدماغ ہوتی تو ان کا کام صرف ایک چوڑی کی ادائیگی سے بھی ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم یہاں یہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر انجم ان پہ چڑھ دوڑی، وہ اچھل کے کھڑے ہو گئے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں ان کے پاگل پن کی۔ برا پھنساؤں یار آج۔ انہوں نے ڈاکٹر کو ٹھنڈا کیا تو وہ آتش فشاں بن کے ان کی طرف جارحانہ انداز میں لپکی۔ حسن، I will kill you, I will kill you۔ اس نے ہذیانی سے انداز میں ان کا گریبان نوچ ڈالا۔ انہوں نے سختی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے، مگر وہ آپے سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دوسرے بازو سے اسے اپنے حلقے میں لے لیا، اس طرح کہ وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئی۔ بہت تیزی سے انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا تھا۔ سوری ڈاکٹر، ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری مدد کی۔ اینی وے، یہ تو ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ ڈاکٹر ابھی تک حواس باختہ تھیں، بس مسکرا کے یوں ہی کہہ دیا، ساتھ ہی چوڑیاں اٹھا کے انہیں دیں۔ تھینک یو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر چوڑیاں پکڑیں اور جیب میں ڈال لیں۔ اس نے شانے پہ دھرا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے باہر نکلی۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، 2 قدم کے فاصلے پہ چلتے ہوئے وہ گیٹ تک پہنچے۔ باہر جا کے انہوں نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کے اپنی طرف کھینچا، پھر اسے گاڑی میں دھکیلا۔ پھرتی سے لاک لگایا، گھوم کر دوسری جانب اندر آ گئے۔ اس نے پلٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اسی رفتار سے انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور راستے پہ ڈال دی۔ وہ ان کی حرکت پر جز بز ہو کے رہ گئی، نفرت سے ان کی طرف گھومی۔ اگر آپ نے مجھے گھر لے جانے کی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی کہ آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ سنا آپ نے؟ وہ پھنکاری۔ میں کہتا ہوں اگر مزید تم نے تماشا دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تماشا تو ہوگا وہاں جیسن، ذرا دیکھنا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ تیزی سے نیچے کر کے باہر کی طرف پکارنے کی کوشش کی۔ وہاں نے سختی سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ماہم، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ضبط کی آخری انتہا ہے۔ جب سب کچھ تم پہ آیا ہو ہی گیا ہے تو پھر ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان باتوں کا مطلب اتنی تکلیف پہنچانا ہے آپ کو حسن، جتنی آپ نے مجھے پہنچائی ہے۔ بلا وجہ کیا حق پہنچتا تھا آپ کو یہ سب کرنے کا؟ بات گھر جا کے بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے چیخنے چلانے پر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ اس نے بری طرح بپھر کر سٹیئرنگ پر سے ان کے ہاتھ ہٹائے۔ گاڑی بے توازن ہو کے ادھر ادھر ڈول گئی۔ گھر تو اب میری لاش ہی جائے گی۔ اگر وہ جلد قابو نہ پاتے، ایکسیڈنٹ کا یقینی احتمال تھا۔ وہ اس کی حرکت پہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے۔ ہارون نے بہت دور تک اسے تلاش کیا، پھر بائک اپنے گھر کے راستے پہ ڈال دی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاج کو وہ مل گئی ہو، اس لیے گھر سے فون پر رابطہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ماں میری بات سنو۔ ان کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ نہیں سننا میں نے کوئی جواز، کوئی بکواس۔ صاف کہیے بدلہ لیا ہے آپ نے اپنی بے عزتی کا مجھ سے اتنے گھٹیا انداز میں؟ کوئی بدلہ نہیں لیا ہے میں نے تم سے، یہ سب تمہارے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے سختی سے تردید کی۔ اچھا تو کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے، اب بھی وہ پوری کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نفرت سے چلائی۔ مگر اب حسرت ہی رہے گی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑا پھل کاٹنے والا خوبصورت سا چاقو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پر وہاج کا بھاری بھرکم ہاتھ تھا۔ سخت خشمگی نگاہوں سے انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ گاڑی فل سپیڈ سے رواں دواں تھی، مختلف شارٹ کٹ سے انہوں نے طویل راستہ عبور کیا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی گھر کے آگے روکی، اسی انداز میں دروازہ کھولا، باہر نکلو۔ ان کے تیور سخت خراب تھے۔ اس کی مزاحمت پر اور بھی چراغ پا ہو کے رہ گئے۔ ہارون کے فون پر سب گھر والے پریشان ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فراج انہیں ڈھونڈنے نکلنے والا تھا۔ وہ گاڑی سے نہیں نکلتی، زبردستی باہر کھینچا۔ وہ آپے سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ لگتا تھا جب تک من میں آئی بات پوری نہ کرے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس کے اس عزم پہ ان کے تن بدن میں انگارے سے لگ گئے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالیں۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے وہاج حسن اپنے بچے کے لیے ناجائز کا لفظ سنتے ہوئے؟ بکواس بند کرو۔ سخت اشتعال میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یک لگ تھی اس کا جنون، دیوانگی، اشتعال، چیخنا چلانا، سب کچھ گم ہو گیا۔ اتنا بھاری ہاتھ پڑنے پر وہ چکرا کے رہ گئی۔ ایک لمحہ بھی اسے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھے۔
وہاں آج بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بلکہ اس سے بیٹے کی یہ سختی دیکھی نہیں گئی، تڑپ کے آگے بڑھی۔ ہٹ جائیے امی راستے سے، وہ بھی پھر کے بولے۔ بیٹا تم جانتے ہو یہ اپنی حالت میں نہیں ہے، وہ بے بسی سے پکاری۔ حالت میں تو لا رہا ہوں اسے، وہ سختی سے بولے۔ سب کے سامنے وہاں جسن کا یہ روپ بہت مختلف اور حیران کن تھا۔ کمرے میں لے جا کر بے دردی سے اسے بیڈ پہ دھکیلا، مڑ کے دروازے کا لاک لگایا، پھر اسی غضبناک انداز میں واپس پلٹے۔ وہ بیڈ پہ گرتے ہی بے اوسان ہو کے بھوٹ بھوٹ کے رو رہی تھی۔ سارا وجود پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے دیکھ کے دل کٹ گیا۔ سارا غصہ سختی، اشتعال، ملال میں بدل کے رہ گیا۔ اس کے دائیں گال پر ان کی چاروں انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے۔ اتنے تھکے ماندے سے انداز میں اس کے جانب بڑھے جیسے ساری توانائیاں پچھلے چند لمحوں میں صرف ہو کے رہ گئی ہوں۔ آخر تم اتنی جذباتی اور جلد باز کیوں ہو؟ جھک کر اس کے چہرے پر سے ملائمت سے بال ہٹاتے ہوئے پورے استحقاق اور اپنائیت سے پکارا، ماہم۔ ان کی پوروں کے لمس پہ وہ تڑپ کے سیدھی ہو گئی، ان کے جانب دیکھا جیسے کوئی ضدی بچہ سزا پانے پر مظلومیت سے دیکھتا ہو۔ کیا کچھ تھا ان آنکھوں میں، کتنے تاثر تھے اس نچڑے ہوئے پانی میں، شکوے، وحشت، ضبط اور بے پناہ ٹوٹ کر رونے کی چاہت۔ بے اختیارانہ ہنسی ان کے لبوں پہ بکھر گئی، کھینچ کے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ان کا قرب پاتے ہی وہ نئے سرے سے ان کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی، جیسے پھول تیز ہوا کے آگے بے بس ہو کر پتی پتی بکھرتا چلا جاتا ہے، جیسے خوشبو مست ہو کر بے سمت راہوں پر رقص کرنے لگتی ہے، جیسے موجیں طوفان کے آگے سربشجود ہو جاتی ہیں۔ کئی لمحے یوں ہی اشک بہانے میں گزر گئے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو تم میرے ہی ظلم پر مجھ ہی میں پناہ لے کر نہ رو رہی ہوتی۔ ان کے لفظوں پر یکلخت اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو خود اپنے ہی آپ میں سمٹتی چلی گئی۔ چھوڑیے مجھے، ادھر ادھر نظریں چرا کے کہا، انداز میں اب بھی خفگی کا تاثر تھا۔ اگر چھوڑنا ہی ہوتا تو اتنے چکر سے تمہیں حاصل ہی کیوں کرتا؟ وجود کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور شرارت سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بے ساختہ ہراساں ہو کر ان کی جانب دیکھا، کچھ بھی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب ان آنکھوں میں پڑھو، جھک کے کہا، جن میں محبت کی تپش الاؤ دہکا رہی تھی۔ جذبات کا سمندر موجزن تھا اور جانے کیا کچھ تھا۔ یکلخت ہی اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ ان کی آنکھوں میں تپش سے دہک اٹھا ہو۔ وہ اس کی کیفیت پر بہت محظوظ ہوئے، دل کھول کر ہنسے۔ اس نے زبردستی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھا تھا، مگر وہ کب چھوڑنے والے تھے؟ اسی انداز میں، اسی جذبے سے سرگوشی میں بولے، اگر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی تو دل پہ رکھے ہاتھ کے لمس سے محسوس کرو کہ وہ تمہیں کیوں پکار رہا ہے۔ ان کا انداز دھیما اور شریر تھا۔ وہ سخت جھنجھلا گئی۔ اگر ہاتھ ہٹاتی تو ان سے جا لگتی، ہاتھ رکھتی تو بھی قرب برقرار رہتا تھا۔ اس سے دلکش نظارہ نہیں دیکھا میں نے، تیرے اختیار سے باہر، میری پناہوں سے فرار۔ وہ مسکرائے۔ وہ اس قدر ہراساں تھی کہ تمام سوال جواب کرنا بھول گئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے بھی بات کر سکتے ہیں، ساری ہمت مجتمع کر کے گزارش کی۔ ہاں، تمہیں فی الوقت چھوڑنا میرے اختیار میں نہیں، بھاری گمبھیر لہجے میں کہا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ جھنجھلا گئی، سخت چڑ کے پوچھا۔ کچھ ان کا انداز شریر تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یک بہ یک پرانے انداز میں لوٹ آئی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو میری حالت پر رحم کرتے۔ ایک دن پہ ترس آیا آپ کو میری حالت پہ، میرے رونے پہ؟ کیسی محبت تھی یہ؟ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں یوں اذیت میں رکھا جاتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، تماشا بنوا کے ہنسا جاتا ہے؟ وہ غصے اور ناراضگی سے بولتے بولتے ایک دم چپ ہوئی تو وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرائے، پھر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولے، جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ سب کچھ کرنا جائز نہیں ہوتا، اور پھر محبت کا اظہار بھی ٹوٹ کے کرنا جانتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر شوخی سے کہا تو وہ اپنی جگہ کٹ کے رہ گئی۔ خفت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ زبردستی اظہار محبت کروایا آپ نے مجھ سے؟ اس نے اس قدر شکوے سے دیکھا جیسے ساری جمع پونجی انہوں نے زبردستی چھین لی ہو۔ جی جناب، مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ اب محبت کا اظہار تمہاری طرف سے ہی ہوگا، ورنہ کہانی یوں ہی چلتی رہے گی۔ اچھا ہوا یہ محبت کی زنجیر تمہارے پاؤں میں جلد پڑ گئی، ورنہ تمہیں مقتل سے رہائی کبھی نہ ملتی۔ انہوں نے پیار سے گور کر لفظوں پہ زور دے کے کہا تو وہ تحیر سے انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر انتہائی سنجیدگی اور قدرے سختی سے پوچھا، اور کون کون شامل ہے اس کھیل میں؟ اس کے بے لچک رویے کا ان پہ خاطر خواہ کوئی اثر نہ تھا۔ انتہائی سکون سے مسکرا کے بولے،
ہارون اور ڈاکٹر ہاشمی۔ واٹ؟ ڈاکٹر ہاشمی؟ اسے گویا کرنٹ لگا تھا۔ تم نے انہیں بیوقوف بنایا، انہوں نے تمہیں، درمیان میں ہم جیسوں کا کام نکل گیا۔ انہوں نے سرشاری سے ہیڈ لائن دی، پھر اس کی آنکھوں میں بے پناہ تحیر اور سوالات رقم دیکھ کر ہی خود ہی تفصیل بتانے لگے۔ مام، تمہیں یاد ہے ایک روز میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو؟ تو کامل یقین کے ساتھ کہا تھا۔ پھر اسی روز میں ڈاکٹر ہاشم سے ملنے گیا۔ چچا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا علاج انہی سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی کے سامنے میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے کس طرح اندازہ لگایا کہ تم نارمل ہو؟ شاید تو میری سوچ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وجہ بتائی کہ تمہاری آنکھیں ویران نہیں ہیں، سوچتی ہیں، الجھی سی معلوم ہوتی ہیں۔ آخر کیوں؟ انہوں نے پرسوچ انداز میں گہرا سانس خارج کیا۔ اب کی بار ان کے انداز میں حیرانگی نہیں تھی، ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی صحیح راہ کا تعین کر کے اصل مقام پہ پہنچ گئے ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ کے علاوہ کسی اور فرد نے ایسا نہیں سوچا؟ اس کا مطلب ہے آپ اس لڑکی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ بات تو صحیح تھی مگر میں خاموش رہا۔ کہنے لگے، وہ ہر وقت اس کیفیت میں نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو میری نگاہوں سے نہیں بچ سکتی تھی۔ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اسے سوچتے ہوئے دیکھا اور راز پا لیا، یہ اتفاق بھی ہے اور آپ کی ذہانت بھی، لیکن میں کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ایک بار اچانک اس لڑکی سے ملنا چاہوں گا۔ پھر اچانک وہ ایک روز تمہارے گھر آئے، شاید تمہیں یاد ہو، انہوں نے غیر محسوس انداز میں تمہارا عمیق جائزہ لیا اور اسی روز تمہاری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ان کی دلچسپی اپنے کیس کو حاصل کرنے کی طرف ہی تھی، اور ان کا کیا خیال تھا کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو اور فی الوقت اس کے انتظار میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو۔ انہوں نے بتایا بالکل ایسا ہی کیس پچھلے دنوں ان کے پاس آیا تھا۔ لڑکی کسی بیوروکریٹ کی بیٹی تھی، والدین کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے مگر لڑکی جس شخص کو پسند کرتی تھی وہ جیل میں تھا۔ عارضی سزا کی رہائی تک لڑکی نے پاگل پن کا ڈھونگ رچائے رکھا۔ رہائی سے کچھ دن قبل وہ مجھ سے ملی، اس نے دیانتداری سے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھا اور مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ بے قصور ہے۔ اسے کسی سازش کے تحت گرفتار کرایا گیا تھا۔ والدین اس کی پسند پہ متفق نہیں تھے، اس لیے دل برداشتہ ہو کر یہ کھیل کھیلنا پڑا۔ اب وہ لوگ کورٹ میرج کر لیں گے۔ لڑکے اور لڑکی کی شدت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے نہ بن سکے تو خودکشی کر لیں گے۔ اگر میں سارا سچ ان کے باپ کو بتا دیتا تو لڑکی کا باپ بہت بری طرح مشتعل ہو کے کچھ بھی کرا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے لڑکے کا اچھا بیک گراؤنڈ اور کیریکٹر دیکھتے ہوئے ان کے والدین کو مختلف ہیلے بہانوں سے قائل کر کے دونوں کی محبت کا باضابطہ اور مہذب اختتام شادی کے ذریعے کرایا۔ ڈاکٹر سے یہ کہانی سن کے میرے دل نے گواہی دی کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ میری خوش فہمی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ اور ہارون کا اس کہانی میں شامل ہونا ضروری اور انتہائی ضروری ہو گیا کیونکہ وہ تمہیں بچپن سے جانتا تھا اور وہی یہ معمہ حل کرا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ تم ان سے ملنے کی کوشش کرو گی، لیکن ہارون اور میری مشترکہ کوشش سے تم ڈاکٹر سے نہیں مل پائیں۔ ہارون نے ڈاکٹر کو یقین دلایا کہ ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں ہے، تم اس طرح کی لڑکی ہو ہی نہیں۔ ہاں، البتہ اس واقعے سے قبل تمہاری شادی کا جو مسئلہ چلا ہوا تھا، ہارون نے ڈاکٹر کے سامنے رکھا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ شادی سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہو، نہ کہ کسی کے انتظار کے لیے۔ ظاہر ہے یہ لامتناہی کہانی تھی اور اس کا اختتام اسی طرح ممکن تھا کہ تمہاری سوچ کو نظر انداز کر کے تمہاری شادی کر دی جائے۔ میں تمہارا طلبکار تھا، ازل سے تمنائی تھا۔ یہ سب کچھ بجائے تمہیں بتانے کے مجھے ڈاکٹر کو بتانا پڑا۔ ہارون نے بحیثیت تمہارا بھائی ہونے کے مجھے اس رشتے کے لیے دل سے قبول کیا، بہت خوشی کے ساتھ اور میرا ساتھ دیا۔ ہارون کو تمہاری بیوقوفی پہ غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر تمہیں کوئی کنفیوژن تھی تو تمہیں ہارون سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، یقیناً وہ تمہاری مدد کرتا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ بہت اچھے سے بندے کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بات بھی نہ کھلے اور میں ہی تمہارے حصے میں آؤں۔ کول مائنڈڈ بندے کا انتخاب ضروری رکھ دیا گیا۔ مہم کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے فتح مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئین میری نیٹ میں آ گئی، مگر جس روز تم میرے آفس میں آئیں اور جو کچھ تم نے مجھے کہا اس سے میں وقتی طور پر بہت مشتعل ہوا۔ میرے اندر تمہارے لیے انتقام کا جذبہ ابھرا۔ میں تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن محبت سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ انتقام کے جذبے پر حاوی آ گیا اور میں سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے مرد تمہاری زندگی میں آئے اور کوئی بھی تمہیں رام نہیں کر سکا۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب، کوئی حل نہیں تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی سے اسپیشلی اسی سلسلے میں ملنا پڑا۔ ان سے ملتے ہی سارا مسئلہ سلجھ کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب اسے بے جا اختیارات دے دیے جائیں،
لیکن یہاں اختیارات کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس لڑکی کا کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ اسے چاہنے والے بہت ملے لیکن وہ بھی کسی کو چاہے اسی شدت سے وہ اس چیز کی خواہاں ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی محبت چھپا کے رکھنا ہوگی، کیونکہ اسے ہمیشہ بن مانگے ملا ہے، اس لیے وہ اس احساس سے آری ہے کہ طلب کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ احساس پہلے ہی پا لیتی تو شاید بہت پہلے سے اپنی منزل مل جاتی۔ ضروری نہیں ہوتا محبت سچی ہو تو دلوں کو اسیر کرے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، کیونکہ وہ تو جھوٹے بہلاووں میں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ لڑکی مختلف ہے اور خود کو رکھ کے بھول گئی ہے۔ اسے اپنی نسوانیت پر، اپنی خود اعتمادی پہ بہت غرور ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی انا کا حصار نہیں توڑ سکا۔ یہ احساس اگر شوہر بن کے توڑا گیا تو اسے اپنی پامالی کا احساس کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر ٹوٹ کر کبھی نہیں بکھرے گی۔ اس کی انا کی کرچیاں کرنے کے لیے اسے بے وقت اور بے مایا کرنا ہوگا۔ پاش پاش ہوتے ہی وہ عام سی لڑکی ہوگی۔ وہ لب بستہ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے تھے تمہیں بے وقت کرنے کے لیے، مگر ایک گھر اور منظم ماحول میں رہتے ہوئے ایسا کرنا بہت مشکل اور ناممکن تھا۔ اسی لیے میں نے وہی لمحے استعمال کیے جن کا مجھ سے کوئی حساب نہیں لے سکتا تھا، اور نہ ہی جن کے بارے میں تم کسی کو بتا سکتی تھیں۔ انہوں نے شرارت سے کہا، پھر سرشاری سے بولے، یہاں بھی تیر نشانے پہ لگا۔ وہ انہیں گھور گھور کے دیکھے جا رہی تھی۔ تندی سے بولی، آپ کی جیت میں سارا عمل دخل میری حماقت کا ہے۔ بڑا ملال ہوا تھا اپنی حماقتوں پر۔ اگر میں طلاق نامہ کھول کے دیکھ لیتی تو؟ وہ اس کے غصے پہ قہقہا لگا کے ہنسے۔ یہ بھی رکھا تھا ہم نے دھیان میں۔ تیر پلٹا اگر نشانے سے۔ انہوں نے بے ساختہ شعر پڑھا، پھر کہنے لگے، مجھے 100% یقین تھا کہ تم کھول کے نہیں دیکھو گی۔ تم جیسے جذباتی لوگ اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں کہ ان کی عقل کو غصہ کھا چکا ہوتا ہے، اور پھر تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس لیے مجھے امید تھی چھٹکارے کا پروانہ لے کر تم خوش نہ سہی مگر مشتعل بھی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ تمہارے لیے یہ اقدام بالکل غیر یقینی اور فوری تھا۔ اس لیے جب تمہیں سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع ملا، وہ کاغذ جل چکا تھا۔ انہوں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کے کہا، آئے بڑے کہیں کہ دوگلے نہ ہو تو اگر میں سب کو ساری حقیقت بتا دوں تو پتہ لگے گا آپ کو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، انہوں نے جلدی سے زور دے کے کہا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اگر راز تشت ازبام ہوا تو تمہاری قدر و منزلت اس گھر میں وہ نہیں رہے گی جو تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی تمہیں تانا مل سکتا ہے کہ تم اول درجے کے ڈرامے باز ہو، پھر اس بات کے بعد لوگوں کو دکھ علیحدہ ہوگا، اور جو دکھ تم دے چکی ہو اس کا ازالہ تو کسی طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر ہے بتدریج ٹھیک ہو کر زندگی خوش اسلوبی سے گزارو۔ تمہارے ٹھیک ہونے پر تو جشن منایا جا سکتا ہے، راز منکشف ہونے پر نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، اس لیے کہتے ہیں زندگی کے معاملے میں جو لوگ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں دکھ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ کلس کے بولی، جناب وہ محتاط ہوتے ہیں۔ وہ اترائے، مگر مجھے محتاط لوگوں پر یقین نہیں رہا۔ ہم دوبارہ نکاح کرائیں گے، پھر ساتھ رہیں گے۔ اس نے منہ بھلا کر خفگی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ دوبارہ نکاح کے بعد ہنی مون پر جانے کا چانس تو پکا ہے نا؟ وہ جوش سے بولے، پھر منہ بنا کے کہنے لگے، ویسے بھی پچھلی دفعہ تم نے مجھے بور ہی کیا تھا بیماری کا بہانہ بنا کے۔ وہ بار حیا سے سرخ ہو گئی۔ تہمت لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ نظریں چرا کے بولی، شرم تو لڑکیوں کے وصف ہیں، بقول تمہارے میرا ان سے کیا تعلق؟ وہ ڈٹائی سے کہا لگا کے ہنسے، پھر اس پہ جھکتے ہوئے بولے، چلو کہ نا ہنی مون پہ؟ ان کی بے اختیاری پر وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے حیا اور جھنجھلاہٹ سے بولی، میں آپ کا سر پھاڑ ڈالوں گی۔ ہو نا پھر پگلی؟ فرتے جذبات سے چور ہو کے انہوں نے سرگوشی سے کہا، اور اپنا تمام تر استحقاق استعمال کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ اور وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سوچ رہی تھی، واقعی نکاح ایک اٹوٹ اور پاک بندھن ہے، اور اس کی برکت اور تقدس سے میرے دل میں بہاج کے لیے محبت کے سوتے جاگے ہیں۔ اس رشتے کے سامنے تمام تعلق بے معنی اور مادی ہیں، ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول ہونا پھر پگلی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔